Good afternoon and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to explore Pakistan's journey towards climate resilience as we discuss the National Adaptation Plan and going to understand the strategies and challenges in adopting to climate change impacts. मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर सोफिया खालिद. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हर के आज वो इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगी. She has doctorate in environmental sciences from Imperial College London. She brings over 20 years of experience from Fatima Jinnah Women's University, Rawalpindi. Currently, she leads the Environmental Sciences Department at Allama Iqbal Open University, Islamabad. Moreover, with international training in environmental monitoring, she supervises research projects, presents findings at national and international conferences, and contributes to climate change meetings at the Ministry of Climate Change, Pakistan. मेरे बाई जानिब तशरीफ़ फरमाए कैसरा सिद्दीक, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, रिसर्चर हैं इन इन्वायरमेंटल साइंसेज, जो आज के सेशन की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी निभाएंगी. और इनका ख़ास तौर पे इसलिए भी शुक्रिया बनता है कि ये जो सीरीज़ है रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, ये आइडिया और ये इनिशिएशन जो है आपने लिया. आप सब लोगों की आमद का भी शुक्रिया. प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. आप इस गुफ्तगू में ज़रूर शरीक होइएगा व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A, लेकिन प्लीज़ रेज़ योर हैंड फर्स्ट, और जब ये माइक्रोफोन आपको दे दिया जाए तो फिर आप अपना सवाल या इज़हार ख्याल कीजिएगा. बस यही थी दो तीन बातें. प्लीज़ वेलकम डॉक्टर सोफिया खालिद एंड कैसरा सिद्दीक. थैंक यू. हो रहा था कि बहुत मुश्किल है. एक तो सॉरी यहाँ से जी आपको ब्लैक में आई, क्योंकि रमज़ान के महीने में और इस टाइम के ऊपर बात करने के लिए आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो इस बात पे कन्विंस होते हैं. तो आज के हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो क्लाइमेट रेजिलियंस और अडेप्टेशन, नेशनल अडेप्टेशन प्लान है. लेकिन मैं चाहूँगी कि ये, क्योंकि मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर बहुत कम बात होती है, और मेरे ख़्याल में हमें हमारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी शायद अभी इतने क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर इवन इंस्टीट्यूशन में भी स्टूडेंट्स के अंदर भी क्लाइमेट और वेदर को तकरीबन एक ही समझा जाता है. तो मैं चाहूँगी कि अगर आप हमें थोड़ा सा ब्रीफली पहले ये बताएं कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज है क्या, और डिफ्रेंशिएशन भी अगर थोड़ा सा हो सके कि क्लाइमेट चेंज और वेदर और इन्वायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग, इनमें क्या फ़र्क है. Okay, thank you very much, Kesra. I'm very thankful to Black Hole for inviting me for this talk. और जो अब क्लाइमेट चेंज जो है वो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट. और पाकिस्तान में हमारा ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत करने का मकसद भी ये होता है कि पाकिस्तान एक वल्नरेबल कंट्री है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज. वो हम बात करेंगे कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है और पाकिस्तान क्यों है. उससे पहले फिर जो आपका क्वेश्चन था उसको मैं आंसर करती हूँ, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है कि वो हो जाए कि क्लाइमेट और वेदर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है. अच्छा जी, वेदर जो होता है वो आपका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डे का वेदर हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, या मैक्सिमम चलें आप कहें 1 वीक का वेदर हो सकता है, जो आप वैसे भी वेदर रिपोर्ट्स में देखते हैं आपके पास पूरे वीक का या मंथ का आ रहा होता है. तो वेदर जनरली आपके पास 1 वीक का होता है जिसकी वो फोरकास्टिंग करते हैं, आपको बता देते हैं कि अच्छा ये, और कभी वो ठीक होती है कभी वो नहीं भी होती, लेकिन एनीवे वो वेदर आपके पास होता है. और क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट आपके वेदर के पैटर्न्स होते हैं ओवर नंबर ऑफ़ ईयर्स. लेट्स से कि आपके किसी जगह पे आपके पास अगर हम इधर इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लेते हैं, आप देखें कि एक टाइम था यहाँ इस्लामाबाद में आपके पास ये शुरू होता था सितंबर का महीना,
اور آپ کے پاس وہ کیا کہتے ہیں خنکی سی ہوا میں شروع ہو جاتی تھی, تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ ہے, اینڈ آف سپٹمبر تک بعض دفعہ آپ کی یہ سویٹرز اور گرم کپڑے اور سب چیزیں نکل آتی تھیں. سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فیبرری, مارچ میں جا کے تھوڑا سا ماڈریٹ ہوتا تھا, مڈ مارچ کے بعد جا کے ایسا ہو جاتا تھا کہ لیکن آپ کی گرمی صحیح والی جو ہے وہ مئی, آپ ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ مئی, جون, جولائی والے منتھس ہیں جو گرم منتھس ہوتے ہیں زیادہ. لیکن اب اس طرح نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نومبر بھی تقریباً آلموسٹ اینڈ ہونے پہ آ جاتا ہے, لاسٹ 10 days میں جا کے کہیں وہ والی ٹھنڈ شروع ہوتی ہے جب آپ کو گرم کپڑے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اصل میں آپ کے ویدر کے پیٹرنز ہیں جو چینج ہوتے رہے آہستہ 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 ٹائم کے ساتھ. آپ کی پہلے جس طرح موسم تھا وہ ویسا نہیں رہا. اور یہ جو کلائمیٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک پرٹیکولر ایریا میں, ایک کنٹری میں, ایک ریجن میں جو ہے وہ جو پہلے ویدر کے پیٹرنز ہوتے تھے وہ اس طرح نہیں رہے. لیٹ سے 10 سال پہلے جو سچویشن تھی, 8 سال پہلے جو سچویشن تھی, وہ اب نہیں ہے. وہ آہستہ آہستہ ایکسکیوز می چینج ہوتی جا رہی ہے. تو کلائمیٹ آپ کا بیسیکلی یہ ہے جو کہ آپ کے ویدر پیٹرنز اوور اے نمبر آف ایئرس جو ہے وہ بتاتا ہے آپ کو. سو کلائمیٹ اور ویدر کا بیسک ڈفرینس تو یہاں پہ آ جاتا ہے. اور گلوبل وارمنگ اگر اس کے اوپر اب ہم زیادہ تر جب کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ گلوبل وارمنگ ہے. اب گلوبل وارمنگ سے بات یہی سمجھ آتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ گرم ہو رہی ہے, کیونکہ ہم کلائمیٹ چینج میں جب بھی ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی انکریزنگ ٹیمپریچر, ہمارا ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے, یہ وہ. لیکن یہ جب ہم کلائمیٹ چینج کو اسپیسیفکلی کریں تو اس میں صرف گلوبل وارمنگ نہیں ہے. کلائمیٹ چینج میں اٹس اے مکس آف ایونٹس. اس میں ہمارے پاس صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے ایونٹس کی فریکوینسی انکریز ہو رہی ہے جو پہلے نہیں ہوتے تھے. جیسے فار ایگزامپل فلیش فلڈز ہوتے ہیں, بعض جگہوں پہ آتے ہیں جو پہلے نہیں تھا, اور ایک دم سے بہت وہ کیا ریزن ہوتی ہے. یہ جو ہمارے پاس اربن فلڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں یا کلاؤڈ برسٹ کی ہم بات کرتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے اچانک ایک جگہ پہ بہت زور کی بارش ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے کہ فلڈنگ کی سچویشن ہو. اسلام آباد میں 2-3 سال پہلے ہمارے پاس یہ سچویشن تھی, لوگوں کے گھروں کے اندر پانی گیا ہوا تھا, وہ سیکٹر ای میں جو ایک پرٹیکولر ایریا تھا. جی, تو وہ یہ اس طرح کی چیزیں. تو اس میں صرف ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ وارمنگ ہوتی ہے, اس میں اس طرح بھی ہے کہ بارشیں جس جگہ پہ بارش نہیں ہونی ہوتی وہاں پہ بارش اچانک بہت زیادہ ہو جاتی ہے. بعض جگہوں پہ جہاں ہم بارش ہوتی تھی وہاں پہ بارش ختم ہونے شروع ہو جاتی ہے, بالکل نہیں ہوتی. ویدر کے پیٹرنز ڈیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے ہم پاکستان کو کیٹیگرائز کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو کراپس ہوتی ہیں وہ ایک خریف اور ایک ربی کی کراپ ہے, اور وہ سیزن وائز ہوتی تھی. لیکن اب وہ سیزن کے پیٹرنز بھی چینج ہو گئے ہیں. تو اب وہ جو کچھ کراپس ہم ایک پرٹیکولر ٹائم پہ لگاتے تھے وہ اب اس طرح نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اگر ہر پودے کو اپنی گروتھ کے لیے ایک پرٹیکولر ٹیمپریچر اور ایئر اور اس طرح کی کنڈیشنز چاہیے, ویدر کی کنڈیشنز اگر وہ نہیں ملتی, اگر وارمنگ زیادہ ہو گئی ہے یا کولڈ کنڈیشن زیادہ ہے تو وہ نہیں گرو کرے گا اس طرح سے جس طرح اس کو چاہیے. تو وہ پھر یہ ایک امپیکٹ اس کا آتا ہے کہ ہماری کراپ کے پیٹرنز چینج ہوتے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی, تو اس میں ہمارے پاس یہ جو ہیٹ ویوز آتی ہیں یہ بھی چلیں اس کو آپ انکریزنگ ٹیمپریچر کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کولڈ ویوز بھی ہوتی ہیں. تو وہ کولڈ ویو جو ہے دیٹ از آلسو بیکاز آف دس کلائمیٹ چینج. اور پھر کلائمیٹ چینج میں آپ کے پاس فلڈز جو ہے ان کی انٹینسٹی انکریز ہوتی ہے, وہ زیادہ آتے ہیں. یہ گلیشیل میلٹنگ ابھی ہم نے بات کی تھی, یہ ساری بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ سب ہمارے پاس اس میں آ جاتی ہیں کلائمیٹ چینج میں. سو کلائمیٹ چینج از ناٹ جسٹ گلوبل وارمنگ, اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سب مل کے کلائمیٹ چینج. آپ کا جیسے آفاق نے ذکر کیا کہ 20 سال سے تو آپ تدریس سے منسلک ہیں, انوائرمنٹل سائنسز آپ نے پڑھائی اور بہت سارے پروجیکٹس بھی, یہ اس سے پہلے بھی آپ نے جب خود سے پڑھا انوائرمنٹل سائنسز, تو آپ کی پرسنل جو آبزرویشن ہے, اگر ہم صرف اسلام آباد راولپنڈی کی بات کریں, کہ آپ کے خیال میں کون سی کلائمیٹک چینجز آپ کو فیل ہوتی ہیں کہ ان 20-30 سالوں کے اندر یہ اسلام آباد میں یہ کچھ چینج ہو گیا؟ اچھا, ایک تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے سیزن جس طرح چینج ہوئے, گرمی جو ہے یہ آپ کا ایک تو آپ وہ ٹائم جو ہے وہ لمبا ہو گیا. مطلب اب آپ دیکھیں مارچ, اپریل میں اور مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر سب آپ کا یہ گرم جائے گا, جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. سپٹمبر میں موسم جو ہے وہ ہو جاتا تھا. اسی طرح یہ ابھی میں نے آپ کو ونٹر والا بتایا یہ اس طرح سے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ یہ بھی ہوا, اب آپ دیکھیں ابھی یہ فیبرری کا مہینہ تھا جب آپ نے نوٹس کیا ہوگا لوگوں نے ویڈیوز ڈالیں, اتنی زیادہ ہیلنگ ہوئی تھی ایون یہ راولپنڈی مری روڈ کے اوپر کہ ایسے لگ رہا تھا برف پڑ گئی ہے پوری جگہ پہ, کہ وہ پوری روڈز وائٹ ہوئے. تو ایسا پہلے تو کبھی اس طرح
طرح کے نہیں ہوتے تھے. مطلب اگر 20 ایئرس بیک میں جاؤں تو کم از کم ایک آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ اچھا اب گرمیوں کے کپڑے نکالنے ہیں, اب سردیوں کے ڈالنے ہیں. اور جو پریڈکشنز ابھی کلائمیٹ چینج کی جو یہاں پہ ہمارے پاس میٹرولوجی کے اور جو کلائمیٹ کے ایکسپرٹ ہیں وہ کرتے ہیں, وہ اب میں دیکھ رہی ہوں. میں نے کوئی 6 ایئرس پہلے ایک فورم پہ بات ہو رہی تھی, وہاں پہ وہ کوئی اپنے کلائمیٹ کے ماڈلس بیسیکلی جن کے تھرو یہ پریڈکشنز کا, اس میں وہ بات کر رہے تھے کہ اسپرنگ سیزن جو ہے وہ آہستہ آہستہ پاکستان سے ختم ہو جائے. اور اب میں 6 ایئرس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کا اسپرنگ سیزن نہیں آتا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. جی بالکل. مارچ اپریل کے مہینے جو ہے اسپرنگ اور خزاں جو ہے وہ تقریباً ہمارے موسم سے نکل گئی. اب نہیں ہم کہہ سکتے کہ پاکستان کے 4 موسم ہیں, اب تقریباً 2 ہی موسم ہیں. جیسے ہی سردی ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی گرمی شروع ہو جاتی ہے. اب ہم اس کے کازز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں پرٹیکولرلی اور پوری دنیا میں بھی اس کی کلائمیٹ چینج کی وجوہات کیا ہیں, کلائمیٹ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ اچھا, اب کلائمیٹ چینج جو ہے نا یہ اس کی نیچرل ریزنس بھی ہوتی ہیں اور اس کی ہم کہتے ہیں ہیومن میڈ ریزنس, وہ جن کو ہم کہتے ہیں اینتھروپوجینک ریزنس, کہ انسان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز اس کی ہیں ایسی جن کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہوتی ہے. تو نیچرل ریزنس کی اگر ہم بات کریں تو بعض دفعہ یہ جو کوئی سولر ریڈیشنز میں ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. نیچرل بہت ساری کازز ہیں, لیکن نیچرل آپ نے دیکھا ہے یہ ہم انگلش میں اکثر کہتے ہیں کہ نیچر کیپس اٹس بیلنس. تو جو نیچرل چیز ہو رہی ہوتی ہے نا وہ پھر کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کا اتنا زیادہ وہ نہیں آتا اپنے آپ کو, اگر اس میں کوئی اور آپ بیچ میں انٹرپشن نہ کریں, کوئی اور انٹرونشن اس طرح کی نہ. لیکن جو ہیومن میڈ ہے یا جو ابھی جو ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں اور زیادہ کنسرن ہے وہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے. سو ہماری بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ لیڈ کرتی ہیں ٹورڈز کلائمیٹ چینج. جیسے ہمارے لائف سٹائلز ایسے ہو گئے ہیں کہ ہماری انرجی کنزمپشن بہت زیادہ ہے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جن کے لیے ہم نے اپنے نیچرل انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کر دیا پورا. جب وہ نیچرل انوائرمنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو آبویسلی اس کے امپیکٹس آتے ہیں. اس کی سب سے سمپل سی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس درخت لگے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, ٹھیک ہے, کوئی فارسٹ ہے کچھ بھی ہے, تو یہ درخت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا نیچرل سورس ہیں. یہ جو وارمنگ, سب سے زیادہ وارمنگ گیس ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو کہتے ہیں. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ یہ پلانٹس یا یہ درخت یہ ایبزارب کر لیتے ہیں. جب یہ ایبزارب کر لیتے ہیں تو پھر اس طرح سے وارمنگ نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم نے درختوں کی کٹائی شروع کر دی, ہماری پاپولیشن بڑھی, ہم نے ہمارے ایریاز میں ہم نے پوری لینڈز کلیئر کر دی, ہاؤسنگ کالونیز بنائی, تو آپ دیکھیں کہ وہ سارا کاربن کا جو سنک تھا وہ تو ختم ہو گیا. تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ تو ایئر میں رہے گی نا, جب وہ رہے گی تو وہ تو وارمنگ کاز کرے گی. اسی طرح ہماری اور بہت ساری ایکٹیویٹیز انڈسٹری کی ہیں اور اربن ایریاز میں ہمارے بہت سارے جن کی وجہ سے یہ بہت ساری ایسی ایمیشنز ہیں, گرین ہاؤس گیس ایمیشنز جن کو کہتے ہیں ہم, جن کا رول ہے ٹورڈز کلائمیٹ چینج. یا ہمارے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں وچ کاز پولوشن دیٹ ہیز اے رول ان انکریزنگ دی کلائمیٹ چینج. پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا رول بہت کم ہے کلائمیٹ چینج کے اندر, کہ ہمارے یہاں جو گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن کی بات کی جاتی ہے تو ہم تو ہارڈلی 1% جو ہے ہمارا اس میں حصہ ہے, لیکن ہم موسٹ ولنریبل کنٹریز کی لسٹ میں آتے ہیں. گرین واچ کے مطابق تو ہم شاید 8ویں نمبر پہ ہیں. تو یہاں پہ ہماری اپنی آپ کے خیال میں کوئی ہے اس میں کنٹریبیوشن ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک دیا جاتا ہے نمبر کہ شاید 100 صدی میں جو ہے وہ یہ والا جو ہم جس کو 1% کہتے ہیں یہ 300% ہمارا کنٹریبیوشن ہو جائے گا. ہم کیونکہ ابھی اس طرح سے انڈسٹریلائز ملک نہیں ہیں جس طرح سے باقی, جیسے امریکہ جو ہے وہ سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے اس میں, یا چائنا ہے اور انڈیا ہے. تو ہمارا کسی حد تک تو رول اس میں ہے. جیسے ہم اوور پاپولیشن کی بات نہیں کرتے. ابھی آپ نے بات کی کہ اربنائزیشن جو ہے وہ ایک مین کنٹریبیوٹر ہے اس میں. تو ہم اس کے اوپر ہمارے ہاں ابھی نہ تو اس کی روک تھام کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے اس پہ بات ہوتی ہے, بلکہ اوور پاپولیشن پہ ہم نے کبھی بھی کہیں کسی فورم کے اوپر بات نہیں سنی کہ یہ ایک مین وجہ ہے ڈیفارسٹریشن کی یا ہمارے یہاں پر جو مسائل ہیں. اچھا, پاکستان آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اگر ہم پچھلے کتنے سالوں کا بھی ریکارڈ دیکھ لینا تو ورلڈ کی جو لسٹ بنتی ہے ولنریبل کنٹریز آف دا ورلڈ. اب ولنریبل کنٹریز کیا ہوتی ہیں؟ ولنریبل کنٹریز کا مطلب ہے ایسے ملک جہاں پہ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ زیادہ آتا ہے. امپیکٹ کس فارم میں ہوتا ہے؟ فلڈز آتے ہیں آپ کے پاس, یہ جو ہم گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کی بات کر رہے تھے, گلوف کے ایونٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس, یہ ہیٹ ویوز آتی ہیں, یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں ان ملکوں میں جو ولنریبل کنٹریز. تو ان کی جو لسٹ بنتی ہے اس میں
میں ہمیشہ پاکستان فرسٹ 10 کنٹریز کے بیچ میں رہا ہے ولنریبلٹی کے. اور اگین آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اگر ہم ایمیشنس کو کمپیئر کریں تو ان ڈیولپڈ ورلڈ کے مقابلے میں تو پاکستان کی تو بہت ہی منیمم ہیں, لیکن ہماری کیونکہ ولنریبلٹی زیادہ ہے اس لیے ہم زیادہ کنسرنڈ ہیں کہ ہم ورلڈ کو, خاص طور پہ ڈیولپ ورلڈ کو یہ ریئلائز کرائیں کہ یہ آپ کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے. اور اسی کے لیے ہم اپنے لیول پہ, اپنے گورنمنٹ کے لیول پہ ہمارے بہت سارے ایسے, جیسے میں نے ابھی نیشنل اڈیپٹیشن پلان کی آپ نے ابھی بات کی تھی شروع میں, اس میں بھی بہت ساری ایسی اسٹریٹجیز بتائی گئی ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہوئے اپنی, کیونکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ کو اسٹاپ کر دیں. بالکل پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری. اب امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں تو امریکہ میں جتنی ڈیولپمنٹ ہونی تھی ہو گئی, انہوں نے اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کر لیا, سپر پاور بنا لیا, سارا کچھ. تو ڈیولپمنٹ تو ہمیں بھی چاہیے. وی وڈ لائک کہ ہم بھی ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے, اور ڈیولپمنٹ کے لیے یہ انڈسٹریلائزیشن, اربنائزیشن, اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو ہوں گی ساتھ ساتھ. لیکن اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے, اس میں ہمارے پاس دو آپشنز, ایک میٹیگیشن کی ہوتی ہے اور ایک اڈیپٹیشن ہوتی ہے. میٹیگیشن میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں, یا مطلب ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ ہماری گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہوں ہی نہ بالکل بھی. ہم ایسے قانون بنا دیتے ہیں ایسے کہ بالکل وہ ہم نہیں کر سکتے اس طرح سے نا, کہ ہم نے تو ابھی کرنا ہے سروائیو, اور ہمارے پاس تو اتنی ٹیکنالوجی یا اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں کہ اگر ہم اپنی یہ ڈیولپمنٹ یا اپنے جو پروسیسز ہیں ان کو اسٹاپ کر دیں تو پھر بھی ہم گزارا کر سکیں. تو پھر ہم جاتے ہیں اڈیپٹیشن کی طرف. اڈیپٹیشن کا مطلب ہے کہ اگر جو ہمارے آلریڈی کرنٹ جو چیزیں چل رہی ہیں, جو بھی پروسیس, ان کے اندر ہم کیا ایسی اسٹریٹجیز کریں کہ ہم منیمم ہارم کریں انوائرمنٹ کو اور کم سے کم ہماری ایمیشنز ہوں. تو اس کے اوپر تو آبویسلی گورنمنٹ کا کافی اسٹرانگ وہ ہے, اور یہ جو نیشنل اڈیپٹیشن پلان ہے وہ بیسیکلی اسی طرح کہ ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز میں ہم اڈیپٹیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن بات اگین, اور یہ پھر لیکن ہم اس لیے ولنریبلٹی کا وہ کرتے ہیں اور زیادہ وہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نا اڈیپٹیشن کے لیے بھی ایون, یا کلائمیٹ چینج کو آگے کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز یا ایسی چیزیں جو کلائمیٹ فرینڈلی ہیں ہمیں اڈاپٹ کر سکیں. ظاہر فائنینسز اس کے لیے چاہیے. پھر اس کے بعد انفارچونیٹلی ولنریبلٹی کی ایک اور بڑی ریزن انفارچونیٹلی ہماری کنٹری کی جغرافی اس طرح کی ہے. ہمارا اگر آپ دیکھیں نا لینڈسکیپ, ہمارے پاس ماؤنٹینس بھی ہیں, ہمارے پاس پلین ایریا بھی ہے, ہمارے پاس سی بھی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں اور جگہیں ہیں جہاں پہ کہ آپ کے پاس کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس آ سکتے ہیں. فلڈز ہو گئے جو ابھی میں بات کر رہی تھی, بہت سارے فارسٹ فائر ہیں, یا یہ گلوف کی بات ہو رہی تھی, اور یہ جو سی لیول رائز یا انٹروین والا, یہ سارے اس طرح کے مسئلے اس میں ہو سکتے ہیں. جی بالکل. اور جیسے یہاں پہ کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں زیادہ تر, تو جیسے شروع میں بالکل بات ہوئی کہ ہم بالکل بیسک چیزوں جو ہیں ان کی ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی کم ہے کلائمیٹ کے حوالے سے, تو ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو مین چیلنجز ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اس کا ہم نے تھوڑا ذکر کیا ہے کہ ڈیفارسٹریشن ہے یا ایگریکلچر. تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو اگر ون بائی ون اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایگریکلچر جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے, فارسٹریشن یا ڈیفارسٹریشن جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے, جو سی لیول ہے وہ کس طرح سے رائز ہو رہا ہے, یا پھر آئس میلٹنگ کے اوپر, ہم گلیشیئر میلٹنگ کے اوپر اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں. اور اس کے بعد پھر ہم اڈیپٹیشن پلان کی طرف بھی آتے ہیں کہ پھر اڈیپٹیشن پلانس کیا ہونے چاہیے ان کو. اچھا, میں نے کچھ پوائنٹس اڈیپٹیشن پلان سے ہی لکھے ہوئے ہیں, جو ابھی آپ ایگریکلچر کی بات کر رہی ہیں تو میں اسی کے ریفرنس سے آپ کو بتاؤں, کیونکہ ایگریکلچر ہمارا ایک بڑا سیکٹر ہے پاکستان میں. یہاں پہ کچھ اسٹیٹسٹکس میں نے اس اڈیپٹیشن پلان سے ہی لکھی ہیں. اس میں 20% آف جو GDP ہے ہماری کنٹری کا اس میں ہے, اور 40% لیبر فورس آف پاکستان جو ہے وہ ان کی سبسیڈنس اور ان کا لائیولیہڈ جو ہے, خاص طور پہ رورل پاپولیشن, وہ ڈپینڈنٹ ہے آن ایگریکلچر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, اور اس سیکٹر کے اوپر ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی امپیکٹ ہوا ہے. اب کیا امپیکٹس ہوئے ہیں, ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ہماری کراپ پیٹرنس چینج ہو گئے, ہماری اچھے جو کراپس لگتی تھیں وہ اس طرح سے پھر نہیں, تو اب ہمارے پاس کیا, وہ کراپ گرو ہی نہیں کر رہی, تو اب ہم اس کے لیے کیا کریں, ہمیں وہ تو نہیں, وہ تو ہمارے پاس ویسٹ ہی ہو گیا نا ایک طرح سے, جو ہم
اتنے عرصے سے گرو کرتے چلے آئے اور جس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ تھے وہ نہیں اب اویلیبل. تو اس کے لیے اسٹریٹجیز ہیں جو اب آپ بات کریں گے کہ کیا کیا جائے. اچھا, اس کے بعد ایگریکلچر سیکٹر میں ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارا سسٹم زیادہ جو ہے وہ کینال اریگیشن سسٹم کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اب کینالس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے واٹر کافی زیادہ ہم یوز کرتے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ آلریڈی واٹر اسٹریس یا واٹر اسکیرس کنٹریز کی لسٹ میں, ہمارے پاس پانی کم ہوتا جا رہا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو آلریڈی اگر ایک کنٹری میں پانی کم ہو اور ایگریکلچر میں اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہو تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا اس کو میٹ کرنا اور وہ کرنا. تو یہ بھی ایک ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر یہ پرابلم ہے. کہ پھر اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ کچھ کراپ کی ورائٹیز جو ڈیلے, ایک تو ڈیلیڈ گروتھ پیٹرنز آف کراپ, اور اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی ہیں کراپس جو کہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی پھر, مطلب ایسی چینج ویدر کی آتی ہے یا مطلب کلائمیٹ کی جو کچھ ایسی پرٹیکولر چینج جن کی وجہ سے وہ پھر گرو ہی نہیں کر سکتی, بالکل بھی ختم ہو جاتی ہیں, وہ نہیں ہمارے پاس. تو مین تو ہمارے پاس یہ رسکس ہیں ٹورڈز کلائمیٹ چینج. پھر ہماری یہ جو کراپس, جیسے میں نے کہا تھا ڈیلیڈ کراپ پیٹرنز ہیں, تو اس میں ہمارے پاس ایک ایشو یہ بھی آتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس کراپس تو آ جاتی ہیں لیکن ان کے اندر جو ہمیں نیوٹرینٹس چاہیے یا جو چیز وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہو پاتی. تو وہ ہم کہتے ہیں جی یہ جو مال نیوٹریشن کا ایشو ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں پھر وہ ہمارے نیوٹرینٹس جتنے ہمیں ریکوائرڈ ہیں اس طرح سے وہ پورے نہیں ہوتے. تو یہ بھی کچھ اسٹڈیز نے رپورٹ کیا کہ کچھ نیوٹرینٹس جو ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. جی, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہمارا کیونکہ بہت زیادہ ہماری ڈپینڈنس ہے ایگریکلچر کے اوپر, تو اگر ہم ساتھ ہی یہ بات بھی کر لیں کہ پھر یہ والے جو چیلنجز ہیں ان کو ہم کس طرح سے میٹ کر سکتے ہیں. اب جیسے ہی پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی جو پچھلا سال گزرا اس میں کہ آم کی پروڈکشن بہت کم ہو گئی ہے, اور ویٹ جو ہے اس کی بھی, اور اسی طرح سے سن فلاور وغیرہ کی. تو ہم کون سی ایسی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اپنا سکتے ہیں؟ یہ ساتھ میں ہی اڈیپٹیشن پلان بھی ڈسکس ہو جائے گا ون بائی ون کہ ایگریکلچر میں کون سے ایسے ہم اڈاپٹیو میئرز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اچھا, اگر ہم نیشنل اڈیپٹیشن پلان کی بات کریں تو اس میں تو کافی سارے میئرز دیے ہوئے ہیں اس کے اندر, لیکن ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر. اب وہ کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کیا ہے, اس میں بیسیکلی ہم اس طرح کی بہت ساری ٹیکنالوجیز یا ٹیکنیکس ایسی یوز کرتے ہیں جس میں ہم یہ چیز مد نظر رکھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہے تو اس کے ساتھ ہم کیسے اس کو اڈیپٹ کریں گے یا کیا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ واٹر ریسورسز کا ہمارا کام ہو گیا, تو اب ہم نے کراپ کو تو اریگیٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں. تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹیکنالوجیز ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں جو کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر, جیسے کہ فار ایگزامپل ایک ہمارے پاس سسٹم ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں اسپرنکلر اریگیشن سسٹم, یا ایک اور ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ڈرپ اریگیشن سسٹم. اب اس اریگیشن, اب جب ہم کینال کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تو پورا پانی آ گیا اور فلڈنگ کی سچویشن, اور اتنا سارا پانی جو ہے وہ ویسٹ ہو گیا. اور بعض تو ہمارے آپ پاسٹ میں دیکھیں تو ہماری تو واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی کے ایشوز بھی آئے تھے جس میں وہ پوری زمینیں ہماری تباہ ہو گئیں کیونکہ پانی کھڑا رہتا تھا اور بعد میں وہ سوکھ کے سالٹ کی ایک پوری لیئر ہے. تو اب یہ جو کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر میں ہمارے پاس اگر میں بات کروں جیسے ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے, تو اس میں یہ بڑا اچھا ہے کہ پائپس ہوتے ہیں اس طرح کے جو کہ جن کے اندر ہولز ہوتے ہیں, اور ہر ہول جو ہے وہ ہر پودے کے ساتھ ایک ہول ہوتا ہے جس میں سے صرف ڈرپ کر کے پانی ڈراپ بائی ڈراپ اس کی روٹ تک جاتا ہے. تو اس طرح ہماری پانی کی کافی سیونگ ہو جاتی ہے, اور ہمیں جتنا پانی ریکوائرڈ ہے ایک پودے کے لیے وہ ہم اس میں کر لیتے ہیں یوز. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری اس طرح کی اسٹریٹجیز ہیں جن میں ہم واٹر کنزرو کر سکتے ہیں, اور وہ ساتھ میں ہمارا جو پرپز ہے ایگریکلچر کا وہ ہم میٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نیشنل اڈیپٹیشن پلان کی بات کریں تو اس کے اندر کافی سارے میئرز دیے ہوئے ہیں, جیسے فار ایگزامپل انسینٹیوز ہیں فار فارمرز کے لیے تاکہ وہ کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر یا کی طرف جو ہے وہ موو کرے, وہ اپنی جو ٹریڈیشنل میتھڈ یا بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ انوائرمنٹ انٹینسو ہیں یا کلائمیٹ انٹینسو اور ٹھیک نہیں ہیں اس کو چینج کریں اور نئی چیزوں کی طرف جائیں. اس کے لیے کچھ انسینٹیوز ہیں, جیسے فار ایگزامپل گورنمنٹ جو ہے بعض دفعہ وہ کوئی سبسڈی دے دیتی ہے کسی چیز کے اوپر, تو وہ ان کو کیونکہ کاسٹ وائز کم پڑ رہا ہوتا ہے تو دے آر ہیپی ود دیٹ کہ ہم یہ اس کے اوپر شفٹ کر جائیں. اسی طرح بہت ساری کچھ کلائمیٹ اسمارٹ اپروچز ہیں جن کی اویئرنیس ٹو دا فارمرز جو ہے اس کے اوپر کچھ پروگرامز ہیں جو پلان کیے گئے ہیں.
اسی طرح ساتھ میں ریور فلو اور رین فال ویریبلٹی جو ہوتی ہے اس کی ماڈلنگ کی گئی ہے ان ڈفرینٹ کلائمیٹ سینیریوز کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوگی تو پھر کیا ہوگا, کیسے ہوگا, تو اس کے اکارڈنگلی پھر جو ہے کراپ کی گروتھ اور کلٹیویشن اور اس کے لیے پلان کیا جاتا ہے کہ اچھا اس جگہ پہ پھر کون سی پرٹیکولر کراپ ہو اس سیزن میں یا اس طرح کی سچویشن میں. کمپوسٹنگ کیونکہ اس سے ملتی جلتی وہ ریلیونٹ ہے بہت, تو اس میں پچھلے دنوں ہم ایک سیمینار میں تھے تو وہاں پر بھی کمپوسٹنگ کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارا جو موسٹلی ویسٹ ہے وہ آرگینک ویسٹ ہے, اسپیشلی گھروں کا جو ہے, اور 50 سے 60% تقریباً, اور اس کو ہم کمپوسٹ بنا سکتے ہیں, کھاد بنا سکتے ہیں, آرگینک کھاد, اور ہم اس کو کسانوں کو دے سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی کہ اگر انسینٹیو ہو کسی بھی انسان کو, یا اگر اب ہم فارمر کی بات کریں تو وہ اس کے لیے اپیلنگ ہوتا ہے, ادروائز وہ اس کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. اگر کیمیکل فرٹیلائزر جو ہے وہ زیادہ پروڈکشن دے رہا ہے تو وہ کبھی بھی پریفر نہیں کرے گا کہ میں آرگینک کھاد استعمال کروں کیونکہ یہ سوائل کے لیے ہیلدی ہے, کیونکہ اس کو اس کا فائنینشیل فائدہ نہیں ہو رہا, تو اس کو اس میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے. تو کیا گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ جیسے کمپوسٹنگ ہے وہ اگر فری میں دی جائے وہی کھاد, اور وہ پھر تو وہ شاید اس کو اڈاپٹ کر لے, لیکن اگر ہم اس کو اسی قیمت کے اوپر دیتے ہیں جیسے وہ کیمیکل فرٹیلائزر لے رہا ہے لیکن پروڈکشن اس سے کم ہو رہی ہے, تو وہ کبھی بھی اس کے لیے اپیلنگ نہیں ہوگا. اچھا, اصل میں نا کمپوسٹنگ اٹ سیلف کافی کمپلیکس چیز ہے, ٹھیک ہے. کمپوسٹنگ اتنی آسان نہیں ہے. کمپوسٹنگ میں کافی سارے ایشوز آ جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو آپ کو مینٹین کرنی ہوتی ہیں کمپوسٹنگ کے لیے, ٹھیک ہے, ٹیمپریچر کی ہیں اور بہت سارے اس طرح کے, اور اس کے لیے آپ کو پرٹیکولر ٹائپ آف ویسٹ کتنی کوانٹٹی میں چاہیے, کب یہ بھی. تو لوگ کرتے ہیں اسمال اسکیل کمپوسٹنگ پہ کافی پروجیکٹس لوگوں نے کیے ہیں جو کہ اچھے ٹھیک بھی گئے ہیں, مطلب اس طرح کر بھی رہے ہیں. لیکن لارج اسکیل پہ اگر آپ جیسے فار ایگزامپل پورے ایگریکلچر فارمز کے لیے اور اس کے لیے, تو سم ٹائمز وہ اتنے سکسیزفل نہیں رہتے. اور پھر کمپوسٹ میں بھی آبویسلی جو ڈفرینٹ کمپوسٹ بنتی ہے ان کی ڈفرینٹ کمپوزیشن بھی ڈفرینٹ بعض کی ہوتی ہے. تو کسی ایک پرٹیکولر پلانٹ, ہمارے پاس ابھی اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی بھی کافی ضرورت ہے کہ کوئی کسی پرٹیکولر پلانٹ کے اوپر یا کسی پرٹیکولر اس کے اوپر کراپ کے اوپر کس طرح کی کمپوسٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی, اور کس طرح, کیونکہ بعض دفعہ وہ کمپوسٹ یوز کر لیتے ہیں لیکن ریزلٹس جو ڈیزائرڈ ہوتے ہیں وہ نہیں آتے, تو پھر ان کے لیے تو ان کو کوئی مفت میں بھی دے تو وہ نہیں استعمال کریں گے نا. تو اس طرح کی کچھ اب ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے لاہور کی, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی. وہاں پہ انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ آرگینک ویسٹ ایک جگہ پہ جمع کرنا اور سارا, تو وہاں پہ لاہور کمپوسٹ کے نام سے ایک کمپنی بنی. اب یہ جب سٹارٹ ہوا تو یہ ہمارے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ایک تھا CDM کے نام سے, کلینر ڈیولپمنٹ میکینزم. جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی کہ ڈیولپ پارٹ آف دا ورلڈ جو ہے وہ پھر جو کلائمیٹ چینج کے اندر ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم فائنینسز دے دیتے ہیں, ہم پیسے دیتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کو تاکہ وہ اس طرح کی اسٹریٹجیز یا اس طرح کے پروگرامس کریں جو کہ کلائمیٹ اسمارٹ ہوں. یا تو وہ اس فائنینس میں ہمارے پاس کافی سارے ہے. ابھی جیسے لوگوں کو, بہت ساروں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے, اور جن کو اویئرنیس ہے بھی اس میں بھی کافی سارے ایشوز ہیں کہ اس کے لیے ٹریننگ ریکوائرڈ ہے کہ اگر آپ نے وہ فائنینس ٹیپ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. تو یہ میں ابھی خیر کمپوسٹنگ کا آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کلینر ڈیولپمنٹ میکینزم کے اندر سے فائنینسنگ ہوئی تھی لاہور کمپوسٹ کے لیے بھی. کافی پاکستان نے اس کو سبمٹ کیا تھا ایز اے گرین پروجیکٹ اس کے لیے. تو وہ تو کافی عرصہ چلا, آئی تھنک 8 سال 10 سال, لیکن اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا, اتنا سکسیزفل نہیں رہا. اور ون آف دا مین ریزن جو کمپوسٹنگ کی آتی ہے نا اس کی مارکیٹ کی ہے, کہ ظاہر ہے جب وہ اس کوالٹی کی نہیں ہوگی یا مطلب اس طرح کے ریزلٹس آپ کو نہیں دے گی جس طرح فرٹیلائزر کے ہیں, تو فارمر تو پھر فرٹیلائزر کے اوپر جائے گا کم. تو میرے خیال سے اس میں یہ بہت ضرورت ہے کہ اگر کرنا ہو نا تو اس میں ریسرچ بہت زیادہ چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ کس طرح کی کمپوسٹ کس پرٹیکولر کراپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے اور اس طرح کے ڈیزائرڈ ریزلٹس آ سکتے ہیں جیسے کہ فرٹیلائزر سے آئے. تو یہ تو نیشنل اڈیپٹیشن پلان کے اندر یہ فائنانسز ریسرچرز کے لیے ہے, اس پہ نہیں مختص نہیں, نیشنل اڈیپٹیشن پلان کے اندر مینشنڈ ہے کافی. اس میں یہاں میں نے کافی سارے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں جن کے لیے مینشنڈ ہے, اڈیپٹیشن اسٹریٹجیز بھی گیون ہے. لیکن جو فائنینسز کی بات ہو رہی ہے نا اس میں دے ہیو مینشنڈ اباؤٹ ایک چیز ہے جس کو گرین بانڈ کے نام سے ہے. گرین بانڈ بیسیکلی یہی ہے کہ اس طرح کے فائنینسز جو گرین پروجیکٹس کے لیے ہوں, یا بلو بانڈ ہے. بلو بانڈ بھی جو واٹر ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں ان کے لیے ہے کہ ان میں کس طرح سے ہم ایسے
جس کے لیے کہ فائنینسز جو ہیں وہ پھر کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جو آئیں گے فائنینسز جو ڈفرینٹ ابھی جیسے ہمارے پاس ایک گرین کلائمیٹ فائنینس کے نام سے ہے یا گلوبل انوائرمنٹ فیسلٹی ہے جیف, یہ بہت سارے, اور یہ GIZ, بہت ساری اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں فار دیز. تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جو فنڈز آتے ہیں اس میں سے پھر ایلوکیشن ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس کو پرائیورٹائز کریں اور ان کے لیے دیں. ہم اب اگر جو گلیشیئر میلٹنگ ہے وہ بھی کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے, اس کے اوپر اگر بات کریں, اور ساتھ ہی یہ کہ نیشنل اڈیپٹیشن پلان کے مطابق کیا ایسے میئرز ہوں گے جس کی وجہ سے اس کو ہم شاید روک تو نہیں سکتے کیونکہ گلوبل وارمنگ جو ہے یا اوور آل جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ افیکٹ آ رہا ہے, لیکن آخر کچھ میئرز تو ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان کو منیمائز کیا جا سکے. ایکچولی اس کے لیے نا ارلی وارننگ سسٹم بہت ضروری ہے. جو نیشنل اڈیپٹیشن پلان میں بھی مینشن ہے نا, وہ ارلی وارننگ سسٹم کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا ود ریفرنس ٹو گلاف, کہ ہمارے پاس اگر پہلے سے ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہونے لگا ہے یہ ایونٹ, کیونکہ یہ اس طرح کی چیز ہے جس کی پریونشن میں تو آپ کے بہت سارے اس طرح کے میئرز آ سکتے ہیں کہ آپ اپنی پریکٹسز کو اسٹاپ کریں ایسی جو کہ کاز کر رہی ہیں وارمنگ یا, لیکن آپ اس کو بالکل اس طرح سے ایسا کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ اس طرح کے کسی ایونٹ کو ہونے سے بالکل روکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ برف ہے وہ تو میلٹ ہوگی اگر ایک اس سے زیادہ چلے گی, لیکن اگر نارمل پیس میں یا اس طرح ہو تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. گلاف میں بیسیکلی یہی ہے کہ پورا کا پورا آپ کے پاس میلٹ ہوتا ہے جب, تو وہ جو فروزن نیچے آپ کے پاس لیک ہے یا کچھ وہ سارا پھر بہ کے, اب جیسے ہمارے پاس یہ عطا آباد لیک بنی ہے, یہ بھی بیسیکلی وہی پانی پورا آ کے پورا کے پورے ولیج کے اوپر وہ, لیکن اگین اس طرح کی چیزوں کے لیے پھر اگر ہمارے پاس کوئی ارلی وارننگ سسٹم ہو تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس یہ جو لائف اسٹاک کی اور ہیومن کی جو ڈیتھ ریشو ہے یا جو ان کی اس طرح کے پرابلم اس کو ہم کم کر سکتے ہیں, کہ ہمیں پہلے پتہ ہو کہ یہ آنا ہے تو ہم وہ علاقے خالی کرا لیں یا اس جگہ کو ہم وہ کریں. وہ جو پانی ہے اس کو کنزرو کیا جا سکتا ہے کسی طرح سے, ڈیمز وغیرہ ہیلپ فل نہیں ہوں گے کیونکہ بعد میں وہی شارٹیج بھی بن جاتی ہے نا, کہ ایک دم سے فلڈ آ گیا, وہ سارا کا سارا پانی ضائع ہو گیا, فریش پانی, اور اس کے بعد اس کی شارٹیج. اچھا, اب یہ فلڈ پریونشن کی اگر ہم بات کریں نا تو اس کے لیے ہمارے پاس کافی ساری ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں جن کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پودے لگاؤ, وہ ہم کیوں لگانے کو کہتے ہیں؟ اصل میں پلانٹس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے واٹر کو ہولڈ کرنے میں, کیونکہ ان کی روٹس جو ہوتی ہیں وہ سوئل کو اینکر کر کے رکھتی ہیں. تو جب وہ پانی آپ دیکھیں اگر فلو کسی اسپیڈ کے ساتھ کہیں سے آ رہا ہے, اگر اس کے آگے ایک بیریئر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے, یا مطلب وہ اس طرح نہیں جاتا کہ پورا فلڈ کاز کر دے کسی ایریا میں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اور بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں, جیسے کہ ایک ٹرم آج کل کافی یوز ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں گرین رین گارڈنز ہم بولتے ہیں. رین گارڈنز میں بھی آپ اس طرح کے آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو جہاں سے پتہ ہو کہ اس ایریا سے فلڈ آ سکتا ہے یا ریور کا فلو اس جگہ پر ہے, آپ اس کے اراؤنڈ کوئی ایسی جگہ بنا دیتے ہیں کہ کوئی کھدائی کر کے یا ڈگ کر کے گہرا سا ایریا, اور اس کے اندر پھر آپ کوئی ایسا لگا دیتے ہیں سسٹم. جیسے فار ایگزامپل بعض جگہ پہ آپ پلانٹس مطلب کوئی گراس ٹائپ اس طرح کی چیزیں بھی گرو کر سکتے ہیں جو کہ ایبزارب کر لے اس پانی کو آہستہ آہستہ, مطلب اس کا فلو کم کرے اور وہ بجائے یا بعض اس طرح کی بھی ہوتے ہیں جیسے گریول ہوتا ہے یا سینڈ ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں رکھ کے وہ ایک پورا بیڈ بنا دیتے ہیں تاکہ پانی جب آتا ہے تو وہ اس میں پھر. اور اس کے علاوہ اربن ایریاز میں آپ کے پاس ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ ویلز اس طرح کے بناتے ہیں جن میں کہ پانی جو ہے وہ ریچارج ویلز آپ ان کو کہتے ہیں, اس میں وہ پانی جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور وہ گراؤنڈ واٹر کو فل کرتا ہے. اور یا پھر آپ کے پاس رین ہارویسٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں جو آپ گھروں کے اوپر یا چھتوں کے اوپر آپ اس طرح کا اسٹرکچر بنا دیتے ہیں کہ پانی جو ہے بارش کا وہ اس میں جمع, اور اس کے ساتھ پائپس ہوتے ہیں جن کے تھرو وہ پھر انڈر گراؤنڈ ٹینکس میں آپ اس پانی کو اسٹور کر سکتے ہیں. رین ہارویسٹنگ کی کافی بات ہو رہی ہے, تو یہ انڈیویجول لیول کے اوپر بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مطلب انڈیویجول, جیسے میں نے آپ کو بتایا اپنے گھر میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. اگین اٹ ڈپینڈز اپون کہ کس طرح کی آپ کی کتنی کیپیسٹی ہے, کس طرح, تھوڑا سا آپ کو اس کے اوپر ریسرچ کر کے اور پھر یس ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اور ایگریکلچر میں بھی ہم اس پانی کو ایگریکلچر میں تو آبویسلی کیا جا, یہ جو واٹر اسٹور ہوگا تو ظاہر ہے اس کو ہم یوز تو کر سکتے ہیں. کچھ جگہوں پہ جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ آرگنائزیشنس ہیں جنہوں نے اپنے یہ بنائے ہوئے ہیں رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم, اور اس کا وہ پانی جو ہے وہ پھر یوز کرتے ہیں اپنے گارڈننگ کی پریکٹسز میں, اپنے لانز وغیرہ میں, اور اس کے لیے.
اسمال اسکیل کے اوپر ابھی ہو رہا ہے. ابھی فی الحال مطلب ہمارے small scale ہاں پہ ہے. پانی کی کمی جو ہے وہ سب سے بڑی کمی ہے اس وقت ہمارے ملک میں, لیکن اور بارشیں جو ہیں وہ بھی کافی حد تک ہوتی ہیں. میں چاہوں گی کہ ساتھ ہی ہم مونسون کا جو پیٹرن چینج ہوا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں پرٹیکولرلی, اس کے اوپر بھی بات کریں, کیونکہ 3-4 مہینے کا پہلے ٹائم پیریڈ ہوتا تھا لیکن اب وہ 1 مہینے میں کا رہ گیا ہے, اور اس کا کیا مطلب کس طرح سے وہ چینج ہو رہا ہے اور اس کا افیکٹ کیا ہو رہا ہے. آبویسلی وہ آپ دیکھیں نا مانسون کا جو پیٹرن تھا وہ جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی جتنے بھی ہمارے پیٹرنس چینج ہوں گے ان کا الٹیمیٹلی افیکٹ تو ہمارے جو روٹین میں جو ہماری لائیولیہڈ تھی یا جس طرح چل رہا تھا سسٹم وہ سب ڈسٹرب ہوگا. اب جیسے میں اگر جیسے ایک اس کا امپیکٹ جیسے ہماری تو ایگریکلچر میں بہت زیادہ یہ ڈپینڈ کرتے تھے کراپ گروتھ جو ہے وہ مانسون رینز کے اوپر, تو اب ظاہر ہے وہ بارش ہوگی ہی نہیں یا بارش کا بالکل چینج ہو جائے گا تو کراپ کی گروتھ کے اوپر تو امپیکٹ آئے گا ہی آئے گا نا. اور بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہماری ہیں جو کہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں ان پیٹرنس کے اوپر ویدر کے, تو وہ جب سب ڈسٹرب ہوں گے تو ان ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا. اس کے لیے پھر اڈیپٹیشن سب کیا کریں, کیونکہ مونسون کے اوپر تو بہت زیادہ ان بارشوں کے پانی کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے, تب کیا کراپ روٹیشن ہونی چاہیے یا جس طرح سے سیزن چینج ہو رہا ہے تو ہم مطلب ہمارے ہاں فارمرز کو وہ نالج دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ والی فصل اگا لیں یا اس مہینے سے اب اس مہینے کے اندر شفٹ کریں. اچھا, یہ آپ نے ابھی کراپ روٹیشن کی بات کی, یہ بھی بالکل صحیح ہے. یہ ہماری نا لینڈ یوز پریکٹسز میں بھی ہے کہ ہم سوئل, کیونکہ ہم جب ایک ہی کراپ ایک ہی طرح کی ایک جگہ پہ لگاتے رہتے ہیں تو وہ سارے نیوٹرینٹس بھی سوئل کے, تو ہم اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے اس کی یوز کے لیے ہم پھر یہ کراپ روٹیشن کی پریکٹس کرتے ہیں کہ ایک لگائیے جس کی ایک پرٹیکولر ٹائپ آف نیوٹرینٹس پہ ڈپینڈنٹ ہے تو دوسری دفعہ ہم کوئی اور لگاتے ہیں تاکہ وہ سوئل کے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ مینٹین رہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کراپ روٹیشن کے علاوہ, سوری مجھے آپ کا کوشچن مطلب کہ ہم فارمرز کو انفارم کریں. اچھا, فارمر کی انفارمیشن کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ نیشنل اڈیپٹیشن پلان میں بھی اس کے اوپر فوکس ہے کہ یہ کیا جائے, اس طرح کی فارمرز کے لیے بھی اویئرنیس کریٹ کی جائے اور فارمرز کو انسینٹیوائز کیا جائے اس کے اوپر, ان کے لیے کوئی ایسے انسینٹیوز ہوں کہ وہ کریں اس طرح کی پریکٹسز یا اس طرح کی چیزیں جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ود دا چینجنگ کلائمیٹ وہ اڈیپٹ ہو سکے. ڈیفارسٹریشن کے اوپر آ جاتے ہیں, کیونکہ اس میں تو ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم چاہے کہیں کہ ہمارا 1% ایمیشنز جو ہوتی ہیں ہمارے یہاں سے, لیکن ڈیفارسٹریشن ہم نے بہت زیادہ کیا اور وہ اس کی مین وجہ اربنائزیشن ہے, اوور پاپولیشن کی وجہ سے اربنائزیشن ہے یا وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں ہمارے شہر اور ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے. تو اس کے نیشنل اڈیپٹیشن پلان جو ہے وہ کیا کہتا ہے, یہ اس کے کیا میئرز ہونے چاہیے اور یہ اس کی کانسیکوینسز بھی جو ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں تھوڑی. اچھا, پلانٹیشن تو آپ دیکھیں اس کو تو فوکس کیا ہی جاتا ہے کہ یہ اب یہ کچھ پاسٹ میں بھی اس طرح کے پروجیکٹس ہوئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے. آپ نے دیکھا بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ جو تھا اس میں بھی یہی تھا کہ یہ کیا, کیونکہ اس کا ہمیں فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا فارسٹ کور انکریز کر رہے ہیں کنٹری کا, بلکہ یہ ہمارے پاس ایک کاربن کیپچر کا بھی, جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے CDM کی بات کری تھی یا گرین فائنینس کی بات کری تھی, اس کے پروجیکٹس میں بھی ہے کہ آپ کا جتنا گرین کور زیادہ ہوگا اتنا آپ کو انٹرنیشنل جو ہے اس میں فنڈنگ آ سکتی ہے. تو اس میں دیٹ واز اے گڈ اسٹریٹجی جس کے اندر لگا. یا ابھی آپ میاں واقعی فارسٹ دیکھیں جو اربن ایریاز میں بنائے گئے ہیں, تو یہ آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. ویسے استھیٹیکلی بھی دیکھنے میں بہتر ہے اور اس کے علاوہ آپ کی کاربن بھی سیکویسٹر ہو رہی ہے, اور اس سے بھی زیادہ جو ہم کہتے ہیں بات کرتے ہیں بایو ڈائیورسٹی کی کہ لائف کی کتنی ویرائٹی ہے کسی ایریا میں, وہ اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جیسے ہم یہ فارسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف اینیملس, ڈفرینٹ ٹائپس آف, اب صرف درخت نہیں ہے بلکہ ان درخت کے ساتھ پورا ایک ایکو سسٹم اٹیچڈ ہے. ان کے ساتھ ہمارے پاس شربز ہیں, ہربز ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کی جو اس پرٹیکولر فارسٹ میں گرو کر رہی ہیں. اس کے علاوہ اس کی سوائل میں بہت سارے ایسے مائکرو آرگنزمز ہیں جو اس کی روٹس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. تو یہ سارا مل کر ایک ایکو سسٹم پورا بنتا ہے, اور یہ جتنی زیادہ اس میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے آرگنزمس کی, انسیکٹس, پلانٹس, ہمارے پاس اینیمل جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنا اس کو اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف انوائرمنٹ. تو یہ جتنی ہماری ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری بایو ڈائیورسٹی بھی کم ہوتی ہے. جتنی بایو ڈائیورسٹی کم ہوتی ہے اتنا پھر ہمارے انوائرمنٹ کے پرابلمس جو ہیں وہ اور زیادہ ہوتے جاتے ہیں. آپ نے میاں واقعی فارسٹ کا بھی ذکر کیا ہے, یہ کاسٹ افیکٹو ہے؟
میں اس کے بارے میں آئی ڈونٹ نو, آئی کانٹ کمنٹ آن دس ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ ابھی تو یہ اسٹارٹ ہوا ہے. اگر آپ اسلام آباد کا بھی دیکھیں تو CDA نے کافی جگہوں پہ وہ کی ہے. تو مجھے ایگزیکٹلی سوری آئی کی ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ کہ کاسٹ افیکٹو ہے یا نہیں ہے. کیونکہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ اس کو کیونکہ اسپیشل آپ کو مٹی اس کے لیے تیار کرنی پڑتی ہے, اور اس کی جو ایکچولی ٹیکنیکس ہیں یہ ہمیں تھوڑی مہنگی پڑتی ہیں. بے شک تھوڑے کم ٹائم کے اندر یہ فارسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور سیلف سسٹین پھر بعد میں کرتا ہے, لیکن انیشلی ہمیں اس میں کافی زیادہ کاسٹ پڑتی ہے, اور ہمیں ہر وقت کاسٹ کا ہی تو مسئلہ رہتا ہے. ہر جو ایشو ہے ہمارا وہ اس لیے ایڈریس نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, فنڈنگ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کو پوری جو دنیا ہے اس میں ورٹیکل گارڈننگ کی بھی بہت ہوتی ہے, ایگرو فارسٹری کی بات ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں ایگرو فارسٹری کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں, لیکن ورٹیکل گارڈننگ جو ہے وہ کس حد تک پریکٹیکل ہے یہاں پہ اربن جو ہمارا ہے اس میں پاسبل ہے کہ ہم اس کو کر سکیں اور سسٹین بھی کر پائے. وہ سسٹین کرنے کے لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ کیا ہوگا, کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے پروجیکٹس دیکھے ہیں جن میں کہ ورٹیکل گارڈننگ کا کام کیا گیا ہے. لیکن ایکچولی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ جب تک آپ کے پاس فائنینسز رہتے ہیں, آپ کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے, آپ کرتے جاتے ہیں, جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے میرے خیال سے آئی ہوپ آپ سب لوگ ورٹیکل گارڈننگ سے فیملیئر ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو والز وغیرہ بعض اب ایون جیسے فار ایگزامپل آپ راول پنڈی میں دیکھ لیں, یا ایون اسلام آباد میں بعض جگہوں پہ جہاں پہ بہت پاپولیشن اس طرح ہے کہ محلے ٹائپ بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ زیادہ گھر آپ کو کانکریٹ اور اس طرح کا ہی نظر آتا ہے, آپ کو یہ گرین ایریا نہیں نظر آتا. تو وہاں پہ آپ یہ اسٹریٹجی یوز کر سکتے ہیں کہ جو والز ہیں ان کو آپ ان والز کے اوپر کوئی لگائیں پلانٹس وغیرہ اور اس طرح, تاکہ وہاں پہ آپ کے ایریا بھی گرین لگے, دیکھنے میں بھی خوبصورت, اور آپ کی جو ہم کاربن سیکوسٹریشن کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہو ساتھ میں. تو ورٹیکل گارڈننگ کی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, پاکستان میں ہوئے کافی پروجیکٹس لوگوں نے کیے ہیں لیکن اسمال اسکیل پر ہی ہوئے ہیں, اور یہ آئی تھنک اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہم کمیونٹی لیول پہ کریں, اور کمیونٹی کے اندر ہم لوگوں کو بنائیں, اس میں لیڈ پہ لے کے جائیں, ان کے اپنے لوگ ہوں جو کہ پھر اس کو آگے فردر لے کے چلیں, تو پھر یہ سسٹینیبل ہو سکتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایگرو فارسٹری کے اوپر بھی آپ کا کمنٹ چاہیے کہ آپ کے خیال میں کتنا ایک مفید ہے ایگرو فارسٹری, ہمارے ہاں ہے بھی اس کا ٹرینڈ یا نہیں, اور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ بھی ایک اچھی اپروچ ہے, ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے, لیکن بس ایگرو فارسٹری میں یہی ہے کہ ہم جو ایک پرابلم ہمارے پاس یہ بھی آتا ہے کہ ہم پلانٹ کہتے ہیں کہ جی درخت لگاؤ درخت لگاؤ, لوگ لگاتے جاتے ہیں دھڑا دھڑ اوپر نیچے, لیکن خیر اب تو لوگوں میں کافی یہ اویئرنیس آ گئی, لیکن جب شروع میں یہ کیمپینس شروع ہوئی تھیں تو یہ بڑا مسئلہ تھا کہ درخت تو لگ جاتے تھے لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا تھا کہ کون سی ٹائپ کا درخت لگا ہے, کہاں پہ لگا ہے, اور کیا وہ اس انوائرمنٹ کے لیے سوٹیبل بھی ہے یا نہیں. اب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی لوکل اسپیشیز آپ لگائیں, لوکل پلانٹ لگائیں, کیونکہ وہ اس انوائرمنٹ اور اس کنڈیشن کے ساتھ سوٹیبل ہوتے ہیں, تو وہ اچھا مطلب ٹھیک رہتا ہے آپ کو چینج. ورنہ پہلے جو درخت لگائے گئے کافی سارے, ہمارے پاس بہت سمپل سی اگزامپل یہ ہے پیپر ملبری کی ہے اسلام آباد میں, یہ بھی لا کے لگایا گیا تھا اسی پرپز سے کہ یہ اس وقت جب اسلام آباد کی پلاننگ ہو رہی تھی اس ٹائم پہ یہ لایا گیا تھا, اور یہ ہماری لوکل اسپیشی نہیں تھی, اور اس کو لانے کا پرپز اور لگانا یہی تھا کہ یہ ایک تو بہت جلدی گرو کر جاتا ہے, اور پھر اس کے لیوز گرین ہوتے ہیں تو پورا ایریا آپ کا گرین نظر آتا ہے. اور لیکن اس وقت لگاتے ہوئے یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ پھر اس کے لانگ ٹرم امپیکٹس بعد میں جا کے کیا ہوں گے. اور اب ہم دیکھتے ہیں پولن الرجی کا ایشو اتنا زیادہ اسلام آباد میں, اس کا مین کلپریٹ جو ہے وہ پیپر ملبری ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ اب CDA اس کو کبھی ختم کرنے کے لیے پورا وہ شروع, لیکن یہ ختم نہیں ہوتا, اب یہ اتنا گرو کر گیا, اس نے ہماری لوکل اسپیشیز کو ختم کر دیا یہاں پہ. اسی طرح صرف یہاں کا نہیں, ہمارے پاس کراچی کی بھی ایگزامپل ہے, وہاں پہ جو کورنوکوپس ہے ٹری ایک لگایا گیا, اس نے وہاں کی وہ ڈرینیج سسٹم کو تباہ کر دیا, کیونکہ اس کی روٹس اتنی زیادہ ہیں اور اس طرح کی ہیں کہ وہ پائپس کے گیٹ بالکل وہ کر کے اور اس کو توڑ دیتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں. اور یوکلپٹس کی بھی ہمارے پاس سامنے ایگزامپل ہے جس میں کہتے ہیں کہ جی پانی اس نے اتنا زیادہ ایبزارب کر لیا. تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس درخت لگانے کی جو بھی پریکٹس ہے اس میں ہم یہ ضرور دھیان دیں کہ کیا وہ لوکل اسپیشی ہے, اور کیا وہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی اس طرح کی ریسرچز کی بہت
بہت کمی ہے جس میں یہ کیونکہ یہ لانگ ٹرم ریسرچز ہے نا, ٹائم ان کو لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آبویسلی آپ کو فائنینسز بھی چاہیے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایون یونیورسٹیز میں بھی جو ریسرچ کے لیے فنڈز آتے ہیں وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ 3 سال 4 سال کا پروجیکٹ ہے, اس کے پیسے ہیں اس کے اندر, اور اس میں پھر آپ لانگ ٹرم اگر اس طرح کی کوئی اسٹڈی کرنا چاہیں تو وہ آپ نہیں پھر کر سکتے نا. کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پرٹیکولر درخت جو ہے یہ اس انوائرمنٹ, اگر اس درخت کو گرو کرنے میں بھی 7-8 سال لگتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ ایریا میں آپ نے دیکھنا ہے تو پھر وہ 3-4 سال کے اندر تو وہ چیز نہیں ہو سکتی. جی, یہ پہلے بھی اسی لیے میں نے فائنانسز کا پوچھا کہ نیشنل اڈیپٹیشن پلان جو ہے اس کے اندر اس کی کتنی اسپیس ہے, کیونکہ اگر آپ جیسے ایک ہی پودا, ابھی آپ نے پیپر ملبری کی بات کی, آج کل یہ یہاں پہ F9 پارک کے اندر بھی اس کی کافی بڑے پیمانے کے اوپر وہ اس کو ختم کر رہے ہیں, اور کہیں 7,000 کے قریب تو شاید یہیں پہ پودا لگا ہوا ہے, اور وہ اتنے زیادہ اس کی وجہ سے الرجی کے ایشوز ہو رہے ہیں, فائدہ بھی اسی طرح سے. اور بیج ایسے مطلب ہیلی کاپٹر سے سنتے یہی ہیں کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیج جو ہیں وہ پھینکے گئے. تو مطلب اتنی بیسک سی ریسرچ کہ اگر آپ کوئی پودا باہر سے لے کے آ رہے ہیں تو وہ آپ کے ماحول کے مطابق ہے بھی یا نہیں, تو یہ کام تو ریسرچرز نے کرنا. اور آپ کا نیشنل جو اڈیپٹیشن پلان ہے وہ ریسرچرز کے لیے اتنے فائنانسز جو ہیں وہ مختص نہیں کرتا کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے آپ کو یہ بتا سکیں کہ آپ نے یہ انیشیٹو لینا ہے یا نہیں لینا. تو پھر ہم اس کو کس حد تک افیکٹو سمجھیں گے جو ہمارا اڈیپٹیشن پلان ہے وہ افیکٹو ہے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے؟ نہیں, ان ٹرمز آف فائنینسز جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا, نیشنل اڈیپٹیشن پلان میں گرین بانڈس کی بات ہوئی ہے. تو گرین بانڈس بیسیکلی وہی والے پروجیکٹس ہیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں گے یا کلائمیٹ اسمارٹ اپروچز جن میں کی جائیں. تو اس میں ریسرچ کے بھی ایسے پروجیکٹس آ سکتے ہیں جو کہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بیسک دیکھ رہے ہوں کہ کس طرح یہ آگے فیوچر میں کیا ہوگا اور کس طرح. نیشنل اڈیپٹیشن پلان جو ہے اس کے اندر جینڈر کی بھی جی بالکل کوئی ہے بات؟ اس میں نا ایک ہے یوتھ, اس کے اندر ود دا ٹائٹل جو آپ جینڈر کی بات کر رہی ہیں نا, تو اس میں اسپیسیفکلی مینشنڈ ہے اڈیپٹیشن کے پلان کے اندر ہیومن کیپٹل کے نام سے. ایک ہیومن کیپٹل ہے, ایک اس میں ایک وہ دیا ہوا ہے نہیں, اور ایک اس میں جو بات کی ہوئی ہے اربن ریزیلینس کے اندر, آئی ہیڈ ریٹن اٹ ہیئر سم ویئر, کہ جس میں یوتھ کی اور جینڈر کی بات ہوئی ہے کہ ان کے لیے کیا, ان کے لیے جو ہے وہ ایکول اپرچونیٹیز سب کے لیے ہونی چاہیے. اس طرح کا اس میں مینشنڈ ہے. تو جی جی, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ میں نے ایک جگہ کے اوپر سنا کہ اگر ہم صرف ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں اور خواتین کے اسپیشلی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں تو ایک پڑھی لکھی جو خاتون ہے وہ ڈیفینیٹلی کم بچے پیدا کرے گی, اور اس کی اوور آل جو اپروچ ہے وہ شاید ہماری مائیں یا اس سے پہلے والی نسل جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے اس طرح سے اویئر نہیں تھی, لیکن ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے اویئر بھی ہوگی, اور وہ جو ڈے ٹو ڈے جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوں گی اس میں بھی وہ کافی زیادہ کانشیس ہوگی, اور ایٹ لیسٹ اس کی جو پاپولیشن کو کنٹرول کرنے میں اس کا کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہوگا کہ وہ سوچ سمجھ کے بچے پیدا کرے گی. اچھا, جیسے میں ابھی بتا رہی تھی کہ اگر ہم نیشنل اڈیپٹیشن پلان کی بات کریں تو اس کے اندر ایک پورا جو سیکشن ہے وہ جینڈر, یوتھ اینڈ سوشل انکلوژن کے نام سے ہے بیسیکلی, اور اس میں پھر یہی بات کی ہوئی ہے. اس میں نا جو کلاسیفائی کیا ہوا ہے ویمن, یوتھ اینڈ پرسنز ود ڈسیبلٹیز, ٹرانسجینڈر اور ریلیجیس مائنورٹیز, ان سب کو کیٹیگرائز کیا گیا اس کے اندر. اور اس میں پھر یہی بات کی ہوئی ہے کہ یہ سب جو ہیں ان کو اپرچونیٹی, جو خاص طور پہ ان کو یہ اس کے اوپر ٹریننگ ہو کہ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ میں یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ان کو ڈیسیژن میکنگ میں انوالو کیا جائے. یہ انکلوسیو جو آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں وہ جو ٹرم انکلوسیو یوز ہوتی ہے, اس انکلوسیو کا مطلب یہی ہے کہ یہ سب لوگ بھی اس ڈیسیژن میکنگ میں انوالو ہوں, جو پالیسیز بن رہی ہیں یا جو بھی پلانز ہیں ان سب, اور پھر ان کو امپاور کیا جائے. امپاور مینس کہ پھر ان کو اس طرح کے فائنینسز, اس طرح کی پوزیشنز پہ بھی وہ کیا جائے تاکہ وہ یہ ان ڈیسیژنس کو امپلیمنٹ کرنے یا ان کو آگے فردر کرنے میں کر سکیں اپنا رول پلے.
اس کا اڈیپٹیشن پلان کا جو ایک ایریا ہے وہ نیچرل کیپٹل ہے, اس کے بارے میں اچھا, نیچرل کیپٹل میں نا نیچرل ریسورسز کی بات ہوئی ہے. نیچرل ریسورسز میں ہمارے پاس جیسے فارسٹ ہے, ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف لینڈ ہم کہہ سکتے ہیں, ہمارے پاس ماؤنٹینز ہیں, جو بھی ہم نیچرل ریسورسز جتنے بھی ہم یوز کرتے ہیں ان سب کی بات ہوئی ہے. اور اس میں پھر یہی ہے کہ نیچرل ریسورسز ہم جو یوز کر رہے ہیں تو اٹس آور رسپانسبلٹی کہ ہم ان کی ڈیٹیریشن یا ڈیگریڈیشن جو ہے اس کا بھی خیال کریں کہ وہ نہ ہو. تو اس کے لیے پھر بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں, جیسے پولوشن پریونشن جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے, کیونکہ جتنی زیادہ پولوشن ہوگی اتنا ہمارا یہ نیچرل کیپٹل جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, اور جتنا وہ ڈسٹرب ہوگا آبویسلی اتنا ہی ہماری اکانومی کے اوپر اوور آل امپیکٹ آئے گا, کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کے لیے اپنے نیچرل ریسورسز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اربنائزیشن میں ہم گرین انفراسٹرکچر کے اوپر آج کل کافی بات سن رہے ہیں, تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہے گرین انفراسٹرکچر. اچھا, گرین یہ نیشنل اڈیپٹیشن پلان میں بھی نا اس کو اربن ریزیلینس کے نام سے وہ کیا ہوا ہے. اس میں یہی ہے کہ اس طرح کا ایک تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر اس طرح کا ہو جو کہ کلائمیٹ, ہم اسے کہتے ہیں کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر, کہ اگر کبھی کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آ بھی گیا ہے تو ایسا انفراسٹرکچر ہو ہمارا کہ وہ امپیکٹ منیمم اس کا ہو اور کم سے کم ہو. اس کے علاوہ ہمارے پاس نا بہت ساری ایسی اپروچز ہیں جو یہاں پہ جو نیشنل اڈیپٹیشن پلان میں ٹرم یوز کی گئی ہے وہ کی گئی ہے سسٹینیبل سٹیز کے نام سے. اور وہ سسٹینیبل سٹیز میں کیا ہے کہ ہمارے پاس جیسے فار ایگزامپل ٹرانسپورٹیشن ہے, تو اس میں ہم جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہر کوئی اپنی اپنی گاڑی نکالے تو زیادہ پولیوشن ہوگی کمپیئر ٹو کہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ, تو پبلک ٹرانسپورٹ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ امپروو کیا جائے. پبلک ٹرانسپورٹ میں اس طرح کا ایسا سسٹم لایا جائے کہ لوگ اس کی طرف جائیں اور وہ یوز کریں رادر دین کہ ہر کوئی اپنے اپنے اس کے اوپر آئے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ رین ہارویسٹنگ کے سسٹمز جو ہیں وہ بنائے جائیں, اور جو یہ پلانٹیشن وغیرہ ہے یہ کی جائے. یہ جو گرین والز ہیں یہ بھی اس طرح کے ہمارے اس میں آ سکتی ہیں, یہ جو اربن ریزیلینس کے یا اربن انفراسٹرکچر میں ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے. جی, یہ تو بہت فیزیبل ہے, ویسے بہت ممکن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آڈینس کو بھی شامل کر لیں ساتھ میں, کیونکہ اگر کوئی سوال کرنا چاہے یا پھر کوئی کامنٹ کرنا چاہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ کر لے. اور اس سے پہلے کہ مائک آڈینس تک جائے, ہم تھوڑا سا سی لیول جو رائز ہو رہا ہے اس کے اوپر اگر تھوڑا سا بات کریں, اور اس اڈیپٹیشن پلان میں اس کے اوپر کوئی ہے کہ ہم کیا اڈیپٹیو میئرز کیا ہوں گے ہمارے سی لیول جو رائز. اچھا, سی لیول رائز کے لیے نا جو ہم یہاں پہ ابھی جو بات کرتے ہیں وہ زیادہ تو ہم نیچر بیس سولوشنس کے اوپر آتے ہیں نا. نیچر بیس سولوشن کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے طریقے ہوں جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہمارے پاس نیچر میں چیزیں اویلیبل نیچر کے ہی, جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک ایگزامپل اس کی دی تھی کہ درخت لگائے جائیں, وہ بھی ہمارے پاس ایک نیچر بیس سولوشن ہے کہ کاربن ہمارے پاس نیچرلی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس میں ایبزارب ہو جائے. اور وہ تو اسی طرح سی لیول رائز کے لیے بھی بہت ساری اس طرح کی اسٹریٹجیز ہیں, جیسے کہ وہ اگر ہم پاسٹ میں ہسٹری میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہے پاپولیشن وہ کیا کرتے تھے, ان کو ہم سی ڈائکس وغیرہ اس طرح کی ٹرمز یوز کرتے ہیں کہ وہ ایسے کوئی ایریاز بنا دیے جاتے ہیں کہ سی کا لیول جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہو کے اگر وہ رائز بھی ہوگا تو پھر ایک دم سے ہمارے پاس طرح کی فلڈنگ یا وہ نہ. اس کی کافی ساری اپروچز ہیں, اگر آپ اس میں ڈال کے دیکھیں گوگل پہ بھی ایون تو یو ول فائنڈ لاٹ آف اسٹریٹجیز. جی, آج میں نے آپ کی وجہ سے پہلے کویسچن آنسر سیشن اسٹارٹ کر دیا, کیونکہ آپ نے کہا کہ سوال جب آتے ہیں تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو تھینک یو. اٹس آلریڈی 4 PM تو بہت یہاں بھی جب بھی آتے ہیں تو بڑا ہی دوستانہ ماحول ملتا ہے, اور ہمیشہ ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے وہ سننے کو بات ملتی ہے. ڈاکٹر صوفیہ خالد صاحبہ بہت شکریہ. ایک دو تہنیت کی باتیں اور ایک دو سوال ہوں گے. ڈاکٹر صوفیہ, میرا تعلق جو ہے, میں ایک زمیندار گھر سے ہوں اور میں خود بھی چھوٹی موٹے جو ہے وہ یہ کام کرتی ہوں. انوالومنٹ جو یہاں آپ نے باتیں کی ہیں اور وہ بھی ڈائری سے کی ہیں, یہ ایک علیحدہ ماحول ہے. لیکن زمین سے, کاشتکار کا زمیندار سے, زمیندار کا تعلق کیا ہے اور ہم انسانوں کا تعلق کیا ہے, اس پہ اگر آپ 2 منٹ بات کر دیتی تو زیادہ بہتر تھا. زندگی میں اور دنیا میں طوفان نوح سے لے کے اب کل پرسوں جو آیا ہے ارتھ کویک, اس تک بربادی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آگ, پانی اور یہ جو ہے روکا نہیں جا سکتا. یہ جو آپ کی مشکل ٹرمز تھیں, آپ یقین کریں کہ میں ایک زمیندار گھر سے ہوں, میں نے کبھی نہیں سنی, لیکن میں نے اپنے گھر میں آٹا دانے ضرور دیکھے ہیں
اور میں نے اپنے پڑھے لکھے بہت ہی پڑھے لکھے والدین اور ان کے رشتہ داروں کو زمین سے رشتہ اور ناطہ رکھے ہوئے دیکھا ہے. یہاں تک کہ میری دادی صاحبہ یہ بتا دیتی ہوتی تھی گھر میں ہی کہ ہوں آج بارش ہونی ہے تو انج کر لو, رائٹ. تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ پی ایچ ڈیز کی جا رہی ہیں اور فلانا فلانا فلاں کی, ایک تو زبان اتنی مشکل ہے کہ وہ چیتر ساون والی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. یہاں پہ چلیں نئی جنریشن آ گئی, بہت خوبیاں بھی آئیں اور ایک دو فلاز بھی رہ گئے. بار دو باتیں, ریسرچ, تحقیق جو لوگ کر رہے ہیں وہ کہاں پہ کر رہے ہیں. اسلام آباد تو کوئی زمین ہی نہیں ہے بیٹا. اسلام آباد میں آلریڈی, مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی تاریخ پڑھیں تو یہ ایک پہاڑ تھا, اس پہ خضرو درخت اور پودے بہت ضروری تھے, موجود تھے, جس کو ختم کر کے ملبری لگایا گیا. اور وہ بھی اب میں کیا کہوں کہ تحقیق نہیں ہوئی یا ہوئی ہے مجھے کیا پتہ, یا پھر کسی جرمنی یا ایسے ملک کو پیسے دے کے تو یا خان صاحب نے, ایوب خان صاحب نے کچھ کر لیا ہو, یا میں اس میں نہیں جاننا چاہتی. لیکن ہم سفر اس میں کر رہے ہیں آج تحقیق کے بغیر. ہمارے یہاں عام ہوتا تھا, ہمارے یہاں جامن ہوتے تھے, ہمارے یہاں سڑکوں پہ ابھی جو آپ مورنگا نام لے رہے ہیں, یہ سڑکوں پہ اس طرح ہوتا تھا, ان کو کاٹ لیا گیا. تو اس کے پیچھے بھی نالائکیاں بھی بہت زیادہ انوالو ہیں. یہ اتنا بڑا جو لفظ ہے انوائرمنٹل چینجز, قدرت اور فطرت اور ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے, کوئی لمحہ ایک جیسا نہیں رہتا. پانی نے بھی اپنا رخ بدلنا ہوتا ہے, انسان نے بھی بدلنا ہوتا ہے. آپ تو بہت پڑھی لکھی ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ زمین میں جتنے کیمیکلز ہیں ہیومن باڈیز میں اتنے ہی ہیں. تو اگر ریسرچز جا رہی ہیں لیبارٹریز میں, تو پہلی تو بات ہے کہ پاکستان کی لیبارٹریز NRCS وغیرہ میں نے بہت گھوم کے پھر کے دیکھے ہیں, کیونکہ مجھے بھی یہ بڑا شوق تھا کہ میں جا کے نا وہ یہاں سے بیج لوں اور وہاں سے بیج لوں, تو وہ ساری حالات مجھے معلوم ہے کیا ہوتا ہے. میں اس کنٹروورشل گفتگو میں نہیں جاؤں گی. آپ نے جتنا عطا کیا سبجیکٹس تو ایک سے بڑھ کے ایک پہ تھا, لیکن اس کے اوپر بات ختم ہوتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں, بات ختم ہوتی ہے کہ ریسرچ نہیں ہے. تو جہاں تحقیق ہی نہیں ہے, جہاں محققین ہی نہیں ہے, تو بات تو مایوس کن نظر آ رہی ہے. میرا سوال اب آپ کی طرف یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کے ذکر کیا, آپ نے مارچریز کا ذکر نہیں کیا, آپ نے قبرستان کے دو پہلو ہوتے ہیں زمین کے, اس کا ذکر نہیں کیا. تو کیا ایک لمحے کے لیے آپ مہربانی فرمائیں گی کہ آپ بتائیں کہ قبرستان کی جو زمین ہوتی ہے جو صدیوں سے ڈکے بھی ہو رہا ہے, اس میں جب سیلاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یا قبرستان کی زمین کی کیمسٹری کیا ہوتی ہے؟ تھینک یو. اچھا, تھینک یو ویری مچ. آپ نے, اور آئی ایم سوری کہ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی تو وہ اصل میں بہت ساری یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں کلائمیٹ کی یا اس کی, تو اس کے لیے نا تو اب تو بہت ساری ایسی اب ٹرمز کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ایگزیکٹلی, اصطلاحات ایسی کچھ استعمال ہوتی ہیں کہ وہ پھر ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں وہی بولنے میں. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بعض دفعہ خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو نہ سمجھ آئے کہ ہم نے کیا کسان کو یہ جو میں ابھی آپ سے پہلے بات کری تھی کہ جیسے یہ اڈیپٹیشن پلان میں یا یہ اس طرح کی بہت ساری جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ان میں جب یہ کیے جاتے ہیں تو کسان کو پھر اس کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں اس طرح کے مینولز بھی بنتے ہیں, اس طرح کے وہ ہوتے ہیں جس میں کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے یا اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اور کس طرح. اور آپ کو بھی یہ آئیڈیا ہے کہ کسان میں بھی بہت سارے ہمارے پاس پاکستان میں انفارچونیٹلی سسٹم بہت ساری جگہوں پہ اس طرح ہے کہ کسان کی بھی کوئی اتھارٹی اس طرح سے نہیں ہے, کسان کے بھی اوپر کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں جو اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ. تو بعض دفعہ یہ بھی ہمارے بہت ساری چیزوں میں ہاتھ بندے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس طرح نے. ہاں جی, مارچریز کی جہاں تک آپ بات کریے تو ایک تو ہمارے بہت سارے کلچرل اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں نا چیزیں, جس کی وجہ سے وہ ایک ایسا ایریا جو بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتا, وہاں پہ ڈسٹربنس نہیں ہوتی. بہت ساری اسٹڈیز ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ ہمارے پاس گریو یارڈس کے اندر ایسے ایسے درخت کی اسپیشیز بھی ہیں جو کتنے سالوں کی تھیں اور کسی نے نہیں کاٹی, کسی نے, کیونکہ وہ ہمارے کلچرل بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے نا. تو آپ جو یہ بات کر رہی ہیں کہ اس کی سوائل کی یا اس کی, تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے تو کوئی ایسی اسٹڈی دیکھی نہیں ایکسیپٹ دس کے درختوں کے اوپر لوگوں نے کام کیا, وہاں کے پودوں کے اوپر, وہاں کے پرندوں کے اوپر,
اور وہ انہوں نے رپورٹ کیا کہ پہلے کے جو ہے، لیکن آگے زمین کے اندر پرٹیکولر کیا کس طرح کے نیوٹرینٹس ہیں، کیا ایسے یا سیلاب آیا تو کیا اس کا امپیکٹ ہوا، اس طرح کی کوئی چیز میری نظر سے تو نہیں گزری کہ کیا ہے. کیونکہ اب یہ تو وہی بات ہے کہ اب اس طرح کی اب جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سڑک بنانی ہوتی ہے اور بیچ میں قبرستان آ جاتا ہے تو وہ بھی سڑک کا راستہ بدلتے ہیں اس میں سے نہیں، کیونکہ ہماری بہت ساری اس طرح کی کلچرل چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. تو وہ ایک طرح سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہاں یہ ہمارے گریف یارڈز وغیرہ اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں پہ جو میں پہلے بایو ڈائیورسٹی کی بات کر رہی تھی، جس کو ہم اردو میں حیاتیاتی تنوع بھی کہتے ہیں کہ کتنی ہمارے پاس ویرائٹی ہے، کتنے زیادہ، وہ ہم وہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہوں گی، کیونکہ وہاں پہ ڈسٹربنس کیونکہ کم ہوتی ہے اس لیے. اچھا، اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ایک تو اگر یہاں پر فارمر ہوں تو ہم یقیناً وہی زبان استعمال کریں گے، لیکن کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور آن لائن بھی جو لوگ اس ٹاپک کے اندر انٹرسٹڈ ہوں گے وہ یقیناً اتنی بیسک سی ٹرمز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور اگر نہیں سمجھتے تو کل کو یہ جو بچے ہیں انہوں نے جب جا کے پڑھنا ہے تو انہوں نے بایو ڈائیورسٹی، کلائمیٹ چینج، ایگرو فارسٹری، یہی والی ٹرمز پڑھنی ہے. ابھی جیسے بایو ڈائیورسٹی کا الٹرنیٹ میم نے بتایا، اور سوری وہ کیا تھا تو مطلب یہ کہ وہ نہیں، میں اس میں اس کو لنک ایسے کرتی ہوں کہ میرے لیے وہ زیادہ مشکل ہے بایو ڈائیورسٹی سے، کیونکہ ہم نے اپنے جو تعلیمی دور ہے اس کے اندر بایو ڈائیورسٹی کا لفظ ہی پڑھا ہے. ہمارے ہاں ابھی سائنس کا علم جو ہے ہماری مادری زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ہم جس کو اپنی نیشنل زبان کہتے ہیں اس کے اندر بھی اس طرح سے وہ نہیں آیا. اب ہم نے جا کے انگلش کی کتاب، آپ کی بات، لیکن یہ تو آپ جیسے بایو ڈائیورسٹی ہے جس کو میں نے اردو میں کہا حیاتیاتی تنوع کہتے ہیں لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ تو فارمر بھی نہیں سمجھے گا ٹو بی آنیسٹ اس کو. اگر نہیں، لیکن وہ حیاتیاتی تنوع کا لفظ وہ بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ ذرا پڑھی لکھی کسان اس کو ایکسپلین جاتے ہیں اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ایگزیکٹ دس ورڈ اگر ہم یہ بایو ڈائیورسٹی کریں یا ہم کہیں حیاتیاتی تنوع تو مجھے لگتا ہے شاید وہ بایو ڈائیورسٹی زیادہ آسانی سے سمجھ لے، لیکن یہ الفاظ کا ایئر فیئر ہے، اور تو چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک سمجھائی جا چکی ہیں. انصر گیلانی، کمنٹیٹر آن اسپورٹس اینڈ سوسائٹی. جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یونائٹیڈ نیشن کے 17 ایریاز ہیں، ابھی 18 بھی ہو گیا ہے، اسپیس فار ایوری پرسن. اس میں آئی تھنک کلائمیٹ ایکشن 13 نمبر جو ہے وہ پوائنٹ ہے. اور اس ٹائم دو چیزیں جو ہے وہ بڑی لیونگ تھریٹس بن چکے ہیں، ایک اوور پاپولیشن اور کلائمیٹ ایکشن، اور یہ انتہائی اس ٹائم جو ہے وہ کنسرن ہے، جو بھی اس کے پیچھے فنڈنگ سورسز ہیں اور واٹ ایور. لیکن ہاؤ ٹو میٹ اٹ آؤٹ، یا اس چیلنج کو کیسے جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے. آئی تھنک ڈاکٹر صوفیہ خالد اور کیسرا صدیق صاحبہ نے بہت زبردست انداز میں ایک انٹر ڈپینڈنٹ اور انٹریکشنل وے میں ایک جو انٹیلیجنس شیئرنگ بنتی تھی ایٹ دا ٹاپ یو وینٹ اراؤنڈ. اور یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بندہ ڈیپ آبزرو ہوتا ہے، ڈیپ آبزرویشن اس کے پاس ہے، ایکسپیرینس ہے، کیریڈ آن بائی ڈائریکٹ ایکسپیرینسز، وہ بہترین انداز میں جو ہے وہ بریفنگ دیتا ہے. بے شک آپ نے اسٹیٹس لکھے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اسٹیٹس کو پریزنٹ ود ان سچویشن اور اس کو انٹیگریٹ کرنا از آرٹ. اور سب سے مین چیز جو ہے وہ ماڈریٹر پر ہوتی ہے. ماڈریٹر پراپر طریقے سے جس طریقے سے ڈگ آؤٹ کرتا جاتا ہے اس طریقے سے آپ نے بہت بہترین انداز میں جو ہے وہ رسپونڈ کیا ہے. اور مین یہ ہے کہ جو اب پڑھی لکھی، اب دیکھیں اوور پاپولیشن اور کلائمیٹ ایکشن، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ایجوکیٹڈ سیکشن آف سوسائٹیز ورلڈ وائڈ اور خاص طور پر انوائرمنٹل سائنسز کو ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے. ہم جب روایت سے نکل کر ماڈرنٹی میں آتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ماڈرن آؤٹ لک یا جو چینجز آ رہی ہیں، جو اڈیپٹیبلٹی اور ایڈجسٹیبلٹیز لوگوں کو سکھانی ہے، وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ ایک جیسے ایکسپرٹیز آتے ہیں، کامن کلاس میں آتے ہیں اور ان کو بریف کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک جو موبلائزیشن ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے. میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ ٹیم میکنگ کی جائے اور والنٹیئرز دیے جائیں اور ان کی ٹریننگ ہو، اور پھر وہ آگے اسکولوں میں، کالجوں میں، چونکہ یہی ایریاز ہیں، کالج اسٹوڈنٹس اور
آؤٹر میں آپ جو اولڈ جنریشنز ہیں آپ ان کو تو ٹھیک ہے کسانوں کی حد تک تو ہم ایک چیز بیس کر سکتے ہیں, لیکن جو جنرل اویئرنیس ہے اور جو فنڈنگ ہے, میرا یہ خیال ہے, میں ڈائریکٹ ایکسپیرینس رکھتا ہوں, 92 سے میں ایجوکیشن میں ہوں, جس چیز کے اوپر آپ کی اویئرنیس شروع ہوتی ہے چاہے ورڈز کی حد تک ہے وہ ایک انقلاب بیس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب اویئرنیس ہوتی جاتی ہے آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے, لوگ زیادہ سے زیادہ اویئر ہوتے ہیں, اور آٹومیٹیکلی یو نو آر ناٹ فرام یو کین سے ان ناؤن یا فرام نو ویئر فنڈنگ آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک مطلب کہ پوائنٹ ہے کہ جب اویئرنیس ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. جب اویئرنیس ہوگی پیپل ول فیل اٹ اینڈ دے ول ٹرائی ٹو ایڈریس اٹ, دے ول گیٹ کنیکٹڈ, تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا ایک چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ ایگریکلچرل ہے, اور ایگریکلچر ہونے کے لحاظ سے جو کامن کلاس ہے وہ ایگریکلچر ہے, اور جو اسپیشل کلاس جو رائل کلاس ہے جو ٹاؤن پلیزنگ جس کا مطلب ہے ڈی ایچ اے بن رہا ہے, اور مطلب یہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی کیونکہ اور بھی لوگ کمنٹ کوشچن کرنا چاہتی ہوں, تو کٹ ڈاؤن کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جو بریکنگ ہو رہی ہے اور خاص طور پر جو ٹاؤنز بن رہے ہیں اور ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے. اب دیکھیں امریکہ میں بھی کچھ ایسے گھر بنتے ہیں, بلکہ امریکنز ہی نے اس کو, ایک انڈسٹریل کنٹری ہے, انہوں نے اس چیز کو جو ہے پروموٹ کیا کہ آپ گھر بنائیں, اسی کے اندر آپ جو جنگل کے یا جو درخت ہیں وہ لے آئیں, بے شک بڑا گھر ہو بڑا سین ہو, اس کے اندر ہی درختوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں. لیکن ہمارا چونکہ جو رائل کلاس ہے جو ٹاؤن پلاننگ کی طرف آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کون ہیں, وہ سارے رائل کلاس ہے, اور وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو ڈیفارسٹ کر رہے ہیں. اور ایک ایسی کلاس آگے آ رہی ہے جو کامن کلاس کو کبھی بھی آگے جو ہے وہ آنے نہیں دیں گے. تو پانی کی شارٹیج نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک سمندر رکھتے ہیں, 5 دریا رکھتے ہیں, مسئلہ یہ کہ ہم نیچرل سورسز پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جہاں پانی ہے جہاں نہر ہے وہیں پر جو ہے نا فصلیں بھی اور ساری چیزیں کی جائیں. اگر ہم فلٹریشن کریں سمندر کی اور انڈر گراؤنڈ کنکریٹ ٹنل بنائیں تو ہم بلوچستان تک پانی پہنچا سکتے ہیں, چاروں صوبوں میں پہنچا سکتے ہیں, اور بے وقتی اور وہ کیا کہتے ہیں بے موسمی مطلب سبزیاں پھل اور یہ ساری چیزیں وہ جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہیں. پانی کی ایسا کمی نہیں ہے, مینجمنٹ کی کمی ہے, اور اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے والنٹیئرس کی ضرورت ہے, ٹیم میکنگ کی ضرورت ہے, اور آپ جیسے افراد کی ضرورت ہے. آپ مطلب مزید آگے ٹرینر اسپیکر تیار کریں اور کنیکٹیوٹی ہو تو آئی تھنک وی کوڈ ایڈریس دس ایشو. دین اور بہت سی اس کے اندر مطلب باتیں آتی ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنا بہترین طریقے سے آپ بولے ہیں میرا خیال ہے یو لیفٹ نوٹ اسٹون ٹو ٹرن. تھینک یو سو مچ, بہت بہترین انداز میں, تھینک یو سو مچ, ویل بریفڈ اینڈ یو شوڈ ورک آن اٹ. تھینک یو سو مچ. ہم سوال پہ جاتے ہیں. بہت شکریہ. تھوڑے سے ایک کمنٹ تھا اور اس کے بعد ایک سوال تھا کہ ہم نے جیسے ڈیمز کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو ہم جہاں اگر ڈیمز بناتے ہیں تو جیسے سی لیول اپ رائزنگ کی یہاں پہ بات ہوئی, اور پھر اسی طرح ایک سیلیٹیشن کا کہ مطلب ہم بدین ٹھٹا کے جو ایریاز تھے ان علاقوں میں اب سمندر کا پانی اس طرف آ رہا ہے کیونکہ دریا اس طرف نہیں جا رہا ہے. تو ہم جو ڈیمز بنانے کی بات کرتے ہیں ریورس پہ, اس سے جب ہم پانی کو روکتے ہیں تو ایک تو انڈر گراؤنڈ پانی پہ اس کا افیکٹ پڑتا ہے, جو انڈر گراؤنڈ جو پانی ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اب جہاں پہ 200 فٹ پہ پہلے بورڈنگ پہ پانی آتا تھا وہ 400 فٹ پہ بھی نہیں آتا. ایک تو اس پہ تھوڑی سی بات, اور ایک جو دوسرا سوال کہ ہم جیسے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ایک ہے پاکستان کے اندر, جو جب بھی کوئی بھی پروجیکٹ بنتا ہے تو وہ انوائرمنٹ کے اسپیکٹ سے دیکھتی ہے اور پھر اس کو اجازت دیتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ایک بے ہنگم سی, مثال کے طور پہ اس شہر کی ہم بات کریں باقی چھوڑ کے, یہاں پہ اس وقت 5-6 مختلف روڈز بن رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, جو مطلب اگر میں کہوں کہ ایک 7th ایونیو موجود ہے, 8th ایونیو موجود ہے, 9th ایونیو موجود ہے, اس کے بعد آپ کو 2 کلومیٹر بعد 10th ایونیو کی کیا ضرورت ہے, پھر 11th ایونیو کی کیا ضرورت ہے, جہاں پہ آپ اتنی بڑی سطح پہ کنکریٹ کا اس شہر کو آپ کنکریٹ کر رہے ہیں. اور کنکریٹ سے بھی ہم دیکھیں تو اس کا بھی بہت بڑا ایک کلائمیٹ چینج کے اندر اس کا بھی بہت بڑا رول ہے, کاربن ایمیشن کے اندر, دوسرے اس کے اندر. تو یہ جو پلاننگ کے حوالے سے جو اس طرح کی کلائمیٹ کے حوالے سے ادارے تو بنا دیے ہیں EPA وغیرہ, لیکن ان کا کوئی رول نہیں ہے. مطلب وہ کہیں پہ جا کے کوئی ان کو روک نہیں سکتے, بس ایک کچہری وہ بٹھا دیتے ہیں, وہاں پہ آ جاتے ہیں, ان سے کہا جاتا ہے یہ آپ اپروو کر دیں, وہ اپروو کرتے ہیں.
اس حوالے سے آپ کیا کہیں جی گے؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ پالیسیز بہت ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اچھا, آپ نے پہلی جو بات آپ نے ڈیم کی تھی, تو وہ ڈیمز میں نا ہمارے پاس زیادہ پرابلم جو ہے وہ میگا ڈیمز جن کو ہم کہتے ہیں, جو بڑے ڈیمز بنتے ہیں, ان کی وجہ سے واقعی کافی فرق آتا ہے جو آپ سی کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ویسے بھی ریور کا فلو ڈسٹرب ہوتا ہے, تو ظاہر ہے وہ جو میں بات کری تھی بایو ڈائیورسٹی کی, وہ سب بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور ہمارے پاس اس طرح کے آئے ہیں کیسز جب انڈس ریور کا ہم نے جو فلو ڈسٹرب کیا, اس کی وجہ سے کتنے مسئلے مسائل کتنے ایریاز میں جو ہے وہ رپورٹ بھی ہوئے ہیں, اور لوگوں کا ایون لائیولیہڈ جو ہے وہ بھی چینج ہوا. جو بہت سارے ایسے مچھیرے جن کو ہم بولتے ہیں فشر مین, وہ ان کا وہ تھا وہاں پہ وہ پانی نہیں گیا, تو وہ ڈپینڈ مچھلیاں جن کے اوپر کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئیں وہ اس طرح, تو ان کو وہاں سے مائگریٹ بھی کرنا پڑا. اس طرح کی بھی ہمارے پاس ہیں اسٹڈی. تو وہ ڈیمز میں میگا ڈیمز جو ہیں وہ تو واقعی میں بھی پرسنلی ان کو سپورٹ نہیں کروں گی. لیکن ایک اور ہمارے پاس اسمال ڈیمز کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے جو بنے ہوتے ہیں, ان کا بھی آبویسلی امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن ان کا اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ, کیونکہ ڈیم بھی ریکوائرڈ تو ہمیں ہوتے ہیں اپنی واٹر اسٹوریج کے لیے اور اس کے لیے. تو اس میں جن ایکسپرٹس کے ساتھ بھی میری بات چیت رہتی ہے, تو زیادہ تر اوپینین مجھے یہ ہوتا ہے کہ اسمال ڈیم ہو سکتے ہیں, میگا ڈیم جو ہے دیٹ از. اچھا, دوسری بات آپ نے بات کی ہے یہ جو روڈ کنسٹرکشن کی اور اس کی ڈفرینٹ پروجیکٹس کی, تو ہمارے پاس اگر ہم قانون دیکھیں نا, تو پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے جو 1997 میں 1997 میں آیا تھا. اس کے اندر ہمارے پاس یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرح کے جو بھی پروجیکٹس ہوں گے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ان کی اماؤنٹ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اتنی اماؤنٹ کا ہو یا اتنی اماؤنٹ کا ہو, تو اس کو کیا, اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے کلیئرنس لیتی ہے, اور اس کلیئرنس لینے کے اپنے پروسیجرز ہیں, جن میں یہ ایک انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ ہم بولتے ہیں اس کو, EIA, انہوں نے وہ بنا کے دینی ہوتی ہے. اور وہ رپورٹ بنانے کا بھی اپنا طریقہ ہے کہ کس طرح بنے گی, کیا ہوگا, وہ پروجیکٹ والوں نے بنا کے EPA کو دینی ہوتی ہے. EPA نے اس کے اوپر پھر یہ پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے جس میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں, وہ رپورٹ اپنی بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ تو ہم بنا رہے ہیں لیکن اس کی ریپلیسمنٹ میں ہم یہ کریں گے, یا ظاہر ہے ہم ڈیولپمنٹ کو اس طرح سے اسٹاپ تو نہیں کر سکتے, لیکن اس کے آلٹرنیٹیو میں ہم کیا ایسی چیزیں کریں کہ ہم نے جو نقصان کیا اس کا کچھ ازالہ ہو سکے. تو اس کے لیے پھر وہ پریزنٹ کرتے ہیں وہاں پہ EIA کی جو پبلک ہیئرنگز ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی عمل نہیں ہوتا یا بالکل وہ نہیں ہے. کچھ پروجیکٹس کو میں نے ایسا دیکھا ہے, خود بھی میں نے وٹنس کیا, جن میں انہوں نے روک دیا وہ پروجیکٹ اس بیس پہ کہ نہیں اس کے امپیکٹ بہت زیادہ ہے, ہم نہیں الاؤ کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خاص طور پہ یہ جو ادھر کی سڑکوں کی آپ بات کر رہے تھے, اس کے اوپر بھی میں نے پبلک ہیئرنگس کچھ اٹینڈ کی, تو مجھے تھی پبلک کی کافی ریزنٹ, خاص طور پہ یہ جو 12 کوہ والا بائی پاس بنا تھا, اس کے اوپر بھی کافی شور شرابہ تھا, کافی زیادہ شور شرابہ تھا. لیکن اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر ہمارے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اس طرح سے کنٹرول میں نہیں ہیں. کیوں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جی کرپشن بہت ہے, یا پاکستان میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, یہ اس طرح کے مسئلے جب آتے ہیں تو پھر ہماری چیزیں اس قانون کے مطابق ایگزیکٹلی اس طرح نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے. ہو جاتی ہیں چیزیں, قانون بھی فالو ہوتا ہے, لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ٹرو اسپرٹ میں ہونا چاہیے. تو یہ ریزنز ہیں اس کے پیچھے. اچھا, ایک تو ہم پروگرام تقریباً ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اگر کوئی چھوٹا سی کیس اسٹڈی آپ بتا دیں جو کلائمیٹ ریزیلینس ہم کہیں کہ اس میں وہ ہے کہ کلائمیٹ ریزیلینس پروجیکٹ کے طور پہ جس کو ہم دیکھ سکیں کہیں پہ بھی پاکستان میں یا اسلام آباد راولپنڈی میں, کہ یہ والا جو پروجیکٹ ہے وہ کافی حد تک. اچھا, جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ نے میاں واقعی فارسٹ کی بات کی تھی, وہ بھی ہمارے پاس اس میں آتا ہے. یا یہ جو بات ہو رہی ہے ورٹیکل گارڈننگ کی, یہ بھی, یا یہ جو پہلے انہوں نے کہا تھا نیا پاکستان کے اندر کہ جی ہم یہ ورٹیکل گروتھ کریں گے, ہاریزونٹل گروتھ نہیں ہوگی, وہ بھی ایک طرح سے ہمارے پاس لینڈ کی یوز کو کم کرنے کے لیے تھا کہ زیادہ لوگ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے اور تھوڑی جگہ پہ ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ ہم جو ہماری اس طرح کی فرٹائل لینڈ ہے جس پہ ہم کراپ گرو کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ہم یہ ہاؤسنگ کالونیز بنانی شروع کر دیں. تو یہ ایک اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے. اور پھر اس کے ساتھ پھر ہم یہ جو ورٹیکل گارڈننگ والی بات ہوئی تھی, یہ اس طرح کی اپروچز ہوں تو یہ سب ہمارے پاس آ سکتی ہیں اس میں. اچھا, آخر میں یہ بتائیے گا پلیز کہ یوتھ کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ یوتھ کا تو آبویسلی پاکستان میں ہمارے پاس میجورٹی یوتھ کی ہے, تو یوتھ کا تو بہت ایکٹیو رول ہے. یوتھ اپنے اس طرح کے فورمز بنا سکتے ہیں, اس طرح کی وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہمارے پاس ہے, یہ اس میں یہ اپنی وائس ریز کر سکتے ہیں. بہت سارے اس طرح کے ایونٹس ہو سکتے ہیں جو, اور یوتھ میں جو اویئر ہیں یا جن کو آئیڈیا ہے وہ اپنے اس طرح کے باقی کمیونٹیز میں اور ادھر ادھر یوتھ لیڈرز بنا سکتے ہیں جو کہ آگے ان کو ٹریننگز دیں, ان کو بتائیں کہ یہ کیا اور اس کے لیے کس طرح سے فردر وہ کر سکتے ہیں.
اور پھر آج کل ہمارے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ جو کامن میڈیم ہے وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر یہ شیئر کر سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ڈال سکتے ہیں جن سے کہ پریشرائز کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کو بھی کہ وہ اس طرح کی چیزیں کریں جو کہ ضرورت ہے ہماری اس وقت پاکستان میں. ابھی ایک شاید سوال ہے جی. اچھا, ایک بات میں ڈیمز کے اوپر یہ کامنٹ آپ کا چاہوں گا. میرا تعلق جو ہے مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سٹی کے باہر جو ابھی کچھ ہائیڈل پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ کافی ریز ہوا ہے, یعنی کہ بہت سی چینجز ہم نے جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے دیکھی ہیں. تو یہ ڈبیٹ ایک چل رہی ہے یہاں پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمز جو ہیں وہ عام طور پہ کلائمیٹ چینج میں یا ڈیزاسٹر میں زیادہ رول پلے کرتے ہیں, یعنی کہ ہم یہاں پہ انکریج بھی کیا جاتا ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنائیں تاکہ اسٹوریج ہو, لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فلڈز میں ان سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ پچھلے عرصے میں یہیں پہ اسی پلیٹ فارم پہ یہ ڈبیٹ بھی چل رہی تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو ڈیمز ہیں جن کو ہم اتنا انکریج کرتے ہیں پاکستان میں, تو یہ فلڈز کے اندر تو ان کا یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ زیادہ ڈیزاسٹر کی طرف جو ہے وہ اس ایریا کو لے کے جاتے ہیں, تو اس پہ کامنٹ کریں. اچھا, جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بات کی تھی کہ جو میگا ڈیمز ہیں وہ تو ہمارے پاس کلیئر کٹ یہ ہے کہ ہاں ان کے تو امپیکٹس ہیں انوائرمنٹلی, تو وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ہم نے دیکھی ہیں ایگزامپلز آگے کہ ظاہر ہے ابھی جو تربیلا ڈیم بنا اس کے بعد وہ اس وقت امیجیٹ تو ہمیں امپیکٹس پتہ نہیں لگتے, کچھ سالوں کے بعد جا کے ان کے اثرات ہمیں نظر آنے شروع ہوتے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ اسٹوریج کی اگر ہم بات کریں تو اسٹوریج کے لیے اور بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں. جیسے میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا تھا کہ جو ہم رین گارڈنز بناتے ہیں وہ ہے, یا پھر ہم کہتے ہیں ویٹ لینڈس ہم بناتے ہیں, ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹیڈ ویٹ لینڈس کی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں. وہ ایسے ایریا کہ ہم وہاں پہ نا جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ فلڈ آنے کا چانس یا مطلب اس طرح کا ہو سکتا ہے, وہاں پہ ہم اس طرح کے گہرے گڑھے ٹائپ یا مطلب پوری ڈچز ہم اس طرح کی بناتے ہیں جن کے اندر میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ اس کا ایک اپنا انفراسٹرکچر وہ بنا کے رکھتے ہیں تاکہ اگر پانی ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں ہم اسٹور کر سکیں پانی. یا جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ریچارج ویلس کی ایگزامپل دی تھی, اس طرح کے ہم بنا کے رکھتے ہیں کہ ان کے اندر ہم پانی جو ایکسیس واٹر ہے اسٹوریج کے لیے ہم وہ یوز کریں رادر دین کہ ہم یہ جو ڈیمز والی بات کر رہے ہیں. السلام علیکم میم, مائی نیم از حمزہ اینڈ آئی ایم بیسیکلی اے ٹیک اسٹوڈنٹ, BS student. I have no knowledge about the climate, but for the last few days I wanna take interest in the climate, that how to take interest in it. And I have a very simple question to you, that which agencies are working on the climate in Pakistan so I can participate in that agencies to play my role. یہ کلائمیٹ چینج تو ایسا سبجیکٹ ہے کہ آج کل تو ہر پروجیکٹ میں ہر آرگنائزیشن میں کہیں نہ کہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا کوئی ایسپیکٹ ڈال دیں. ہاں یہ پہلے جب ہم بات کرتے تو ہم کہتے تھے کہ جی نیچرل سائنسز میں ہے یا ہائیڈرولوجی والے یا انوائرمنٹ والے ہیں یا یہ مطلب یہ, لیکن اب تو سوشل سائنسز میں اب تو آپ کے ہر اسپیکٹ میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں تو کوشش, بہت سارے NGOs جو ہیں ان کا تو مین ایجنڈا میں پہلے وہ اگر کچھ بھی کام کرتے تھے تو اب اس کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں. تو نیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پوری منسٹری ہے, منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن کے نام سے. How can I access to آپ this? ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنشپس کے لیے آتے ہیں, آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ وہاں پہ جیسے منسٹری میں بھی یہ لوگ انٹرنشپس دیتے ہیں, یا یہ جو ان کے ساتھ SDGs کا ایک پورا یونٹ ہے سسٹین, وہاں پہ بھی یہ اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپس آفر کرتے ہیں. اس میں آپ کلائمیٹ ایکشن والے اس کے اوپر جا کے کر سکتے ہیں کام. اور اس کے یہ مینلی تو آپ کے لیے تو اسی طرح کا ہے کہ آپ انٹرنشپس کر سکتے ہیں, یا آپ ان آرگنائزیشن جیسے یہ میں NGOs وغیرہ کی یا ان کی بات کر رہی ہوں, ان کے ساتھ آپ لنک اپ ہو سکتے ہیں. اب جیسے یہاں اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ آف اربنائزیشن ہے, میں دیکھ رہی ہوں پچھلے کچھ عرصے سے وہ کافی ایکٹیو ہیں اور وہ یوتھ ہی کے ساتھ کر رہے ہیں کام. ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہ مینلی یوتھ کے ساتھ ہی ہیں, اس میں وہ ان کو گرانٹس بھی دے. اب تو اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز اس طرح کی ہیں جو کہ اس طرح کی اسٹارٹ اپ گرانٹس بھی آفر کرتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے جو کہ انوائرمنٹ کے لیے یا کلائمیٹ چینج کے لیے بہتر ہوگا تو ہم آپ کو اس کے لیے اسٹارٹ اپ گرانٹ دیتے ہیں, آپ اپنی ٹیم بنائیں اور آپ اس کو کریں. تو اس طرح کی آپ بہت ساری ہیں, آپ ٹیپ کر سکتے ہیں. ہائر ایجوکیشن آپ کس یونیورسٹی میں؟ اقرا یونیورسٹی. اقرا یونیورسٹی کا آپ کے پاس ہوگا, وہاں پہ بزنس انکیوبیشن سینٹر ہوگا. آپ وہاں پہ جا کے ان لوگوں سے ملیں, وہ آپ کو بتائیں گے. بہت سارے اس طرح کے انوویٹیو آئیڈیاز کمپٹیشنز آتے ہیں جن میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور جن میں یہ کلائمیٹ کے تو کافی ہوتے ہیں, کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ. Do we need the prior knowledge of climate about it? Like آئی تھنک یہ تو آپ کے اپنے اس کے اوپر انٹرسٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا. کلائمیٹ چینج کا بیسک تو جو آپ کے پاس نالج ہے وہ یہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے,
کیا وجہ ہے اس کی اور اس کے امپیکٹس کیا ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہے تو پھر آگے پھر آپ اس کو فردر آبویسلی اب جیسے میں یہاں بیٹھی ہوں میں بھی کوئی بہت کلائمیٹ کی ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ مجھے اس کے ہر ایریا کی ہر چیز کی, کیونکہ یہ تو آگے اس میں کافی سارے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. اور یہ جو بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی اس کی اپنا ایک الگ سے پورا فیلڈ جس میں ماڈلنگ ہوتی ہے, اس کے لیے ڈفرینٹ اور ایک ماڈل کے اوپر ایک پورا ایکسپرٹ ہوتا ہے جو پریڈکشنز یا یہ کرتے ہیں اس کے لیے. تو آپ کو بیسک چیزیں اور وہ پتہ ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے اس کی اور اس کے امپیکٹس کیا آئیں گے کیسے, اور پاکستان میں ہمارے پاس کیا سیٹ اپ ہے, کون سی آرگنائزیشنز ہیں جو اس کے تو آئی تھنک یو کین ڈو دیٹ. تھینک یو. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتی ہوں کہ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ ایک تو سیلف لرننگ کر سکتے ہیں. یوٹیوب اور گوگل سے بڑا استاد کوئی نہیں ہے اس ٹائم میں. اور آپ کلائمیٹ کے اوپر آپ کو اتنا کچھ مل جائے گا کہ آپ شاید کسی انسٹیٹیوٹ میں اتنا لرن نہیں کر پائیں گے. اور وہ سیلف لرننگ کرنے کے بعد آپ اپنا ایک پیج بنائیں فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ جیسے جو باقی ہیں جو یوتھ ہے اس کو اویئر کریں اس سے. اور باقی تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ آرگنائزیشنز تو بہت ساری ہیں, لیکن میرا تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ شاید ان کا کام بہت لمیٹڈ ہے. ان کے پاس فنڈز بھی آتے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن وہ کام جو ہے وہ اتنا ہے کہ وہ اس کا جو فنڈنگ ملتی ہے اس کا حق بھی ادا نہیں ہوتا. تو جو والنٹیئرز ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ اپنے تئیں جو ہے وہ بہت سارا کام کر دیتے ہیں اور بہت سیلف اویئرنیس خود سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی کافی حد تک اویئر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جیسے پہلے کہا کہ رمضان میں آنا اور 1.5-2 گھنٹے کے لیے گفتگو کرنا یہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے, اور آپ کا بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے اور پارٹیسپیٹ کیا, اور بہت اچھی ہیلدی گفتگو ہوئی آپ کی. شاید سننے والوں کو یہ لگتا ہو کہ یہاں پہ کوئی لڑائی شڑائی ہو گئی ہے لیکن جی لیکن ٹی بی ایچ کے سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کے جو اوپینین ہے اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. اور یہ جو ڈسکشن ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ڈائلاگ ہو اور ہر قسم کے اوپینین آئیں اور اس سے ہم کوئی کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچیں. تو تھینک یو سو مچ. پھر کسی پروگرام میں ملتے ہیں.